चलो सीखे कुरान और सुन्नत की बातें, जो महकाए दिन और करे नूर रातें। खुले आँख सल्ले अला कहते कहते। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबिय्यल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन को मरहबा कहता हूँ, वेलकम टू यू ऑल। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सफ़र। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को जो बहुत सारी नेमतें अता फरमाई, उन्हीं में से एक सफ़र करने की सलाहियत भी अता फरमाई। ये सफ़र इंसान के साथ इसका ताल्लुक़ बहुत ज़्यादा पुराना है। यूँ कहिए कि जब से इंसान इस ज़मीन पर है तब से वो सफ़र करता चला जा रहा है। सबसे पहले इंसान जो है वो पैदल सफ़र किया करता था, फिर जानवरों को इंसानों के लिए मुसख्खर किया गया। उसने मुख्तलिफ़ जानवरों को अपने सफ़र के लिए इस्तेमाल करना शुरू किया। जी हाँ, फिर इंसान ने तरक्की की और जानवरों के साथ कुछ गाड़ियाँ बनाकर लकड़ी की वो सफ़र के लिए इस्तेमाल करना शुरू की। फिर एक वक्त आया कि इंसान जदीद दौर के अंदर दाखिल हुआ और उसने मोटर कार्स को ईजाद किया। जी हाँ, ये सफ़र के अंदर एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन था। इसके बाद इससे भी बड़ा रेवोल्यूशन ये आया कि इंसान फ़ज़ा में उड़कर परिंदों की तरह सफ़र करने लगा। बर्री और हवाई सफ़र के साथ साथ इंसान का पानियों का सफ़र भी बहुत कदीम है। जदीद तकाज़ों के मुताबिक जदीद ज़राए आमदोरफ़ जो समुंदर में, दरियाओं में यूज़ होते हैं वो तो अपनी जगह पर, लेकिन याद रखिए कि समुंदरी सफ़र कुछ नया नहीं। कहा जाता है तारीख़ की किताबों में कि सबसे पहले जिसने समुंदर के अंदर, दरिया के अंदर या कहिए कि पानी के अंदर सफ़र किया वो सय्यदुना नूह अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम थे, जिन्होंने अल्लाह पाक के हुक्म से कश्ती बनाई। कहा जाता है एक तहकीक के मुताबिक दुनिया में सबसे पहले जो कश्ती बनाई गई वो आप अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बनाई। तो यूँ कहिए इस एतबार से पानियों में सबसे पहला जो सफ़र है वो हज़ारों साल पुराना है। लेकिन जैसा कि ज़मीनी सफ़र में इर्तिक़ा होता रहा, इसी तरह समुंदरी सफ़र में भी इर्तिक़ा होता रहा। हवाई सफ़र हो, ज़मीनी सफ़र हो या पानियों का सफ़र हो, इंसान ने अपनी ज़रूरत के मुताबिक और सहूलत के लिए बहुत कुछ हासिल किया। इसी तरह सफ़र की अगर कैटेगरीज़ को देखा जाए तो शायद ये सैकड़ों की तादाद में हो जाएंगी। कोई सफ़र करता है किसी नेक काम के लिए, कोई सफ़र करता है किसी बुराई के लिए, कोई सफ़र करता है सिर्फ मुबाह काम के लिए, तिजारत के लिए भी सफ़र होता है, जंगों के लिए भी सफ़र होता है, किसी से मुलाकात के लिए भी सफ़र होता है, एक जगह से दूसरी जगह कुछ ले जाने के लिए, लाने के लिए भी सफ़र होता है। नीयतों के फ़र्क से भी सफ़र में फ़र्क आता है और इंसान जो सफ़र इख्तियार करता है उसकी बुनियाद के एतबार से भी फ़र्क हुआ करता है। एक और सफ़र है जो इन असबाब से मावरा है। ये जितनी मैंने गुफ्तगू की ये उन असफ़ार की है कि जो नॉर्मली आदतन इंसान किया करता है, लेकिन कुछ सफ़र ऐसे हैं कि जो अल्लाह पाक के महबूब बंदे अल्लाह की दी हुई ख़ास ताकत के ज़रिए करते हैं, जिसे हम करामत या मोजिज़े से ताबीर करते हैं। सफ़र मेराज मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का सफ़र मस्जिदुल हराम से बैतुल मुक़द्दस, फिर आसमानों का, फिर जन्नत को देखना, जहन्नम को देखना, फिर सिदरतुल मुंतहा से भी ऊपर का सफ़र, उस जगह का सफ़र कि जहाँ पर लफ्ज़ जगह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, ला मकान का सफ़र, ये मोजिज़ा था। इसी तरह औलिया कराम के भी असफ़ार हैं, बहुत मुख्तसर वक्त में बहुत तवील सफ़र इख्तियार करना, एक वक्त में कई जगह पर पहुँच जाना। तो यूँ देखा जाए तो आज का जो टॉपिक है उसकी डाइवर्सिटी इतनी ज़्यादा है कि किस किस पहलू पर बात की जाए और किस किस पहलू को तर्क किया जाए। बहरहाल कोशिश करेंगे कि इस टॉपिक पर मुख्तलिफ़ पहलुओं पर कुरान और हदीस की रोशनी में भी कलाम हो, मुआशरती तौर पर सफ़र के आदाब वो भी बयान हों और हम कुछ न कुछ सीखने में
کامیاب ہو سکیں۔ ایک درود پاک کی فضیلت پیش کرتا ہوں، پھر انشاءاللہ سلسلے کے فارمیٹ کے مطابق تلاوت سنیں گے اور پھر ہم اپنی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔ پیارے آقا مدینہ والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو روزانہ مجھ پر 50 مرتبہ درود پڑھے گا، کل بروز قیامت میں اس کے ساتھ مصافحہ کروں گا۔ درود پاک پڑھیے، دنیا اور آخرت کی بے شمار برکتیں اور بھلائیاں حاصل کیجیے۔ بڑھتے ہیں آج کی تلاوت کی جانب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، حکمت والے قرآن کی قسم، بے شک تم سیدھی راہ پر بھیجے گئے ہو۔ تنزیل العزیز الرحیم عزت والے مہربان کا اتارا ہوا، لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون، تاکہ تم اس قوم کو ڈر سناؤ جس کے باپ دادا نہ ڈرائے گئے۔ لقد حق القول على اکثرهم فهم لا يؤمنون، تو وہ بے خبر ہیں، بے شک ان میں اکثر پر بات ثابت ہو چکی ہے تو وہ ایمان نہ لائیں گے۔ انا جعلنا في اعناقهم اغلالا فهي الى الاذقان فهم مقمحون، ہم نے ان کی گردنوں میں طوق کر دیے ہیں کہ وہ ٹھوڑیوں تک ہیں، تو یہ اب اوپر کو منہ اٹھائے رہ گئے۔ وجعلنا من بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشيناهم فهم لا يبصرون، اور ہم نے ان کے آگے دیوار بنا دی اور ان کے پیچھے ایک دیوار، اور انہیں اوپر سے ڈھانک دیا تو انہیں کچھ نہیں سوچتا۔ وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، اور انہیں ایک سا ہے تم انہیں ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، وہ ایمان لانے کے نہیں۔ إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب، تم تو اسی کو ڈر سناتے ہو جو نصیحت پر چلے اور رحمان سے بے دیکھے ڈرے۔ فبشره بمغفرة وأجر كريم، تو اسے بخشش اور عزت کے ثواب کی بشارت دو۔ إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، بے شک ہم مردوں کو جلائیں گے یعنی زندہ کریں گے، اور ہم لکھ رہے ہیں جو انہوں نے آگے بھیجا اور جو نشانیاں پیچھے چھوڑ گئے۔ وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، اور ہر چیز ہم نے گن رکھی ہے ایک بتانے والی کتاب میں۔ واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون، اور ان سے مثال بیان کرو اس شہر والوں کی جب ان کے پاس فرستادے آئے۔ إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون، جب ہم نے ان کی طرف 2 بھیجے پھر انہوں نے ان کو جھٹلایا تو ہم نے تیسرے سے زور دیا۔ اب ان سب نے کہا کہ بے شک ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں۔ قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون،
بولے تم تو نہیں مگر ہم جیسے آدمی، اور رحمان نے کچھ نہیں اتارا، تم نرے جھوٹے ہو۔ صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ، قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت ہم نے سننے کی سعادت حاصل کی۔ اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ قرآن کی برکت سے ہم سب کو مالا مال فرمائے اور ہمیں اس سے محبت کرنے، اسے پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ بنیادی کتاب کہ جو اسلام کی سب سے بنیادی ریفرنس بھی ہے، بنیاد بھی ہے، میرے رب کا کلام ہے، جس میں سارے علوم کا بیان ہے۔ کاش کہ ہم اسے پڑھنے اور سمجھنے میں کامیاب ہو سکیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں زید مدنی عطاری، ماشاءاللہ نعت خوان ہیں، اور آئیے دیکھتے ہیں کہ آج یہ ہمیں کیا کلام سناتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیک یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ پھر گنبد خضرا کی فضاؤں میں بلا لو، پھر گنبد خضرا کی فضاؤں میں بلا لو، سرکار بلا کر مجھے قدموں سے لگا لو، سرکار بلا کر مجھے قدموں سے لگا لو، قدموں سے لگا کر مجھے دیوانہ بنا لو، قدموں سے لگا کر مجھے دیوانہ بنا لو، دنیا کی محبت کو میرے دل سے نکالو، دنیا کی محبت کو میرے دل سے نکالو، بخار گناہگار ہوں جیسا ہوں تمہارا، بخار گناہگار ہوں جیسا ہوں تمہارا، سرکار نبھالو مجھے، سرکار نبھالو، سرکار نبھالو مجھے، سرکار نبھالو، صدقہ مجھے سرکار نوازوں کا عطا ہو، صدقہ مجھے سرکار نوازوں کا عطا ہو، صدقہ مجھے سرکار نوازوں کا عطا ہو، اغیار کے ٹکڑوں سے شہنشاہ بچا لو،
خضرا کی فضاؤں میں بلا لو، مرنے کا شرف اب تو مدینے میں عطا ہو، مرنے کا شرف اب تو مدینے میں عطا ہو، در در کی مجھے ٹھوکروں سے شاہ بچا لو، در در کر مجھے ٹھوکروں سے شاہ بچا لو، مدفن ہو عطا میٹھے مدینے کی گلی میں، مدفن ہو عطا میٹھے مدینے کی گلی میں، اللہ پڑوسی مجھے جنت میں بنا لو، للہ پڑوسی مجھے جنت میں بنا لو، محبوب خدا سر پہ اجل آ کے کھڑی ہے، محبوب خدا سر پہ اجل آ کے کھڑی ہے، شیطان سے اتار کا ایمان بچا لو، شیطان سے اتار کا ایمان بچا لو، پھر گنبد خضرا کی فضاؤں میں بلا لو، سرکار بلا کر مجھے قدموں سے لگا لو، اللہ آمین آمین یا رب العالمین۔ اللہ پاک ہمیں اس کلام میں کیے گئے استغاثے کی برکتیں عطا فرمائے، اور جو عرض کیا گیا اللہ پاک ہم سب کو اس میں حصہ عطا فرمائے۔ مہروز بھائی کی طرف بڑھتے۔ مہروز بھائی، کوئی بھی انسان کام کرتا ہے تو پس منظر میں اس کے دل و دماغ میں کوئی نہ کوئی اس کی وجہ ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ انسان خام خواہی کسی طرف چلنا شروع کر دے، کوئی مقصد ہوگا، کوئی نیت ہوگی، کوئی ارادہ ہوگا، کوئی چیز حاصل کرنا چاہتا ہوگا، کسی چیز سے بچنا چاہتا ہوگا۔ تو بیسیکلی سفر کو اگر ہم کیٹیگرائز کریں کہ اس کے کیا کیا مقاصد ہو سکتے ہیں اور عمومی طور پر کن مقاصد سے لوگ سفر کرتے ہیں؟ اسد بھائی، یقیناً جیسے کہ آپ نے انٹرو میں ارشاد فرمایا، اور بڑا جامع انٹرو آپ نے ارشاد فرمایا کہ مختلف مقاصد ہوتے ہیں مختلف افراد کے سفر کے، جی، اور یہ تاریخی تناظر میں دیکھیں تو تبدیل بھی ہوتے رہے ہیں، جیسے جیسے دنیا آگے کی طرف بڑھ رہی ہے تو مقاصد بھی تبدیل ہو رہے ہیں۔ بالکل ابھی کی بات کروں تو ایک چیز جو سفر شروع ہوا ہے وہ ولاگز کے نام پر شروع ہوا ہے، لوگ جاتے ہیں مختلف لوکل اور انٹرنیشنل سفر کرتے ہیں، اور ان کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے سوشل میڈیا کے لیے، فالوورز کے لیے بڑھانے کے لیے یا ان تک پہنچانے کے لیے وہ مختلف چیزوں کو ایکسپلور کرتے ہیں۔ جی، دین اسلام نے بھی ہمیں مقاصد عطا فرمائے، قرآن کریم نے بھی مقصد بیان فرمایا، اور احادیث طیبہ میں بھی الگ الگ مقاصد بیان ہوئے ہیں۔ ایک مقصد تو یہ بیان ہوا کہ جب تم سفر کرو گے تو مختلف چیزیں دیکھو گے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے مظاہر دیکھو گے، اظہار کرنے والی چیزیں دیکھو گے، اور اس کے عذاب اور پکڑ والی چیزیں دیکھو گے۔ تو جب ان چیزوں کو تم دیکھو تو ایک مقصد یہ بیان ہوا اس آیت کے تحت
کہ اس کے ذریعے سے تم ترغیب اور ترہیب حاصل کرو جو تمہیں اللہ کا قرب دلائے اور آخرت میں اور دنیا میں نجات عطا فرمائے. یہ بڑا بیسک ایک مقصد ہے. پھر جو دوسرا مقصد احادیث کریمہ میں بیان ہوا سفر کرنے کا، وہ علم حاصل کرنے کے لیے سفر، اور اس کی بڑی پذیرائی بھی ہے اور فضیلت بھی ہے. فرشتے پر بچھاتے ہیں، چرند پرند دعائیں کرتے ہیں، اور رحمتوں برکتوں مغفرتوں کی بشارتیں اس سفر پہ، اس مقصد کے لیے جو سفر کیا جائے اس پر ہے. پھر خود حضور جان کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی ہم دیکھیں تو اولین جو آپ کے سفر ہوئے وہ رشتہ داروں سے ملنے کے لیے سفر ہوئے. آپ کے والدہ محترمہ کے ساتھ جو آپ کا سفر ہوا، اور پھر والدہ کا بھی وہاں انتقال ہوا، تو وہ سفر جو ہے وہ رشتہ داروں سے ملنے کے لیے سفر. تو ایک مقصد یہ بھی ہے، اور یہ بڑا عظیم مقصد ہے، کیونکہ رشتہ داری وہ عظیم کام ہے کہ جس کو جوڑنے اور قائم رکھنے کا اللہ تعالیٰ نے اپنی پاکیزہ کتاب میں حکم ارشاد فرمایا. پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی سے رہنمائی لیں تو ایک بہت بڑا سبب جو سفر کا ہو سکتا ہے یا حضور کی سیرت سے ہمیں ملتا ہے، اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ ٹریولنگ جو ہوتی ہے وہ اس بیس پر بھی ہوتی ہے، وہ ہے تجارت، ٹریڈ. کہ آپ جدید دنیا میں کہیں تو امپورٹ ایکسپورٹ کر رہے ہیں تو اس کے لیے آپ کا سفر ہوتا ہے. کہیں آپ اپنی چیز، اپنی جو پروڈکٹ ہے وہ انٹروڈیوس کرانے کے لیے کرتے ہیں، کہیں پہ سیل آؤٹ کرنے کے لیے کرتے ہیں. تو تجارتی سفر جو ہے یہ بھی ایک بڑا بنیادی مقصد ہے، اور اچھی نیت کے ساتھ تجارت ہو تو خود تجارت بھی اچھی ہے، اور پھر اس مقصد کے لیے جو سفر ہو وہ بھی اچھا ہے. اور اسی سفر کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ دنیا بھر میں جو اسلام پھیلا، اسلام کی روشنی پہنچی اور اس کی رونقیں اور اس کی خوشبوئیں پھیلی، اس کا ایک بہت بڑا ریزن یہ تجارت بنی کہ مسلمان تاجر جب مختلف کمیونٹیز میں، مختلف جغرافیائی حدود میں داخل ہوئے تو اگرچہ ان کا بنیادی مقصد اس وقت تبلیغ دین اور اسلام پہنچانا نہ بھی ہو، تجارت ہو ان کا بنیادی مقصد، لیکن ان کا کردار جو تھا وہ اتنا عظیم تھا کہ تجارت جب ان سے لوگ کرتے تھے تو ان کے کسٹمر جو تھے ان سے ایسے کنیکٹ ہوتے تھے کہ دین اسلام کی جو رحمت اور برکتیں ہیں وہ بھی اپا لیا کرتے تھے، اور ایمان کی دولت انہیں نصیب ہو جائے. ماشاء اللہ. آپ مزید اس کو کنٹینیو کیجئے گا، لیکن یہ جو پہلو ہے اس کو میں تھوڑا سا چاہوں گا کہ ایلیبوریٹ کیا جائے. قدیم اور جدید دونوں اگر ادوار کے ہم حساب سے دیکھیں تو افریقہ میں کنٹری ہے ساؤتھ افریقہ، تو اس میں ڈربن اور کیپ ٹاؤن، یہ دو وہ شہر ہیں کہ جن کو ساحل لگتا ہے، یعنی کہ سمندر کا کنارہ ہے. جوہنسبرگ بڑا سٹی ہے لیکن وہاں پر ساحل نہیں ہے. تو جب وہاں سفر ہوا مدنی قافلے میں تو پتہ لگا کہ یہاں پر جو مسلم پاپولیشن ہے وہ سب سے زیادہ ڈربن میں اور کیپ ٹاؤن میں ہے. کیپ ٹاؤن کا نارملی لوگ یہ نئی معلومات ہوں گی کہ وہاں پر مور دین 30 to 40% آبادی مسلم ہے. بظاہر نام سے ایسا لگتا نہیں ہے لیکن یعنی کہہ سکتے ہیں 1/3 آبادی جو ہے، جی 1/3 آپ کہہ سکتے ہیں مسلم آبادی ہے. تو وہاں کے جو لوکل پرانے لوگ ہیں ان سے بات چیت ہوئی کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ ان دو شہروں میں زیادہ پاپولیشن ہے، کافی بڑی پاپولیشن ہے. تو انہوں نے یہی وجہ بیان کی کہ عرب تاجر آج سے 300-400 سال پہلے اس علاقے میں جب تجارت کے لیے آئے تو چونکہ یہ دونوں شہر جو ہے وہ ساحلی پٹی پر موجود ہیں تو وہ آتے تھے یہاں پہ وقت گزارتے تھے، سامان لینا دینا جو بھی ہوتا تھا، مہینہ 2 مہینہ 3 مہینہ. تو سب سے پہلے اس ایریے کے اندر یہاں کے لوگوں نے اسلام قبول کیا اور پھر ان کی نسلیں جو آج آباد ہیں اور ان کی تبلیغ سے پھر آگے جو ہے وہ مزید پہنچے. بلکہ کیپ ٹاؤن کو جو ہے وہ وہاں کا کہا جاتا ہے مدینۃ الاولیاء، یعنی کہ اس پورے ریجن کے اندر سب سے زیادہ جو اولیاء کرام ہیں 5 تو مشہور بزرگ ہیں جن کے مزارات پاپولر ہیں، بقیہ بھی ہوں گے. تو وہ 5 کے 5 جو ہے وہ بیرونی دنیا سے تشریف لائے تھے، ادر کنٹریز سے آئے تھے، اور ان کے مزارات وہاں پر ہوئے اور وہاں پر مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد آباد ہوئی. تو یہ تجارت کے ذریعے، تجار کے ذریعے، بزنس مین کمیونٹی کے ذریعے. اچھا آج بھی اگر غور کریں تو دعوت اسلامی کے ذریعے ظاہر ہے کہ کراچی سے ابتدا ہوئی، لیکن میں کئی ایسے سمجھو کہ 10-15 ملکوں کو تو براہ راست جانتا ہوں گا، بقیہ بھی ایسا ہی ہوگا کہ بہت سارے ممالک ایسے ہیں کہ جس میں سب سے پہلا
جو مدنی قافلہ وہاں گیا جی وہ کسی تاجر کے ساتھ گیا تھا، صحیح، یا یوں کہیے کہ ہماری باقاعدہ وہاں پر جو نمائندگی پہنچی جی وہ کسی تاجر اسلامی بھائی کے ذریعے پہنچی کہ وہ تجارت کے لیے وہاں پر گئے، چونکہ یہاں مبلغ تھے، ماحول سے وابستہ تھے. پھر انہوں نے مدنی مرکز سے کہا کہ آپ تو یوں میں دیکھتا ہوں آج کے زمانے میں بھی کہ تجارت کے لیے سفر، لیکن اس کا مذہبی ذہن ہونا، تبلیغ دین کا ذہن ہونا، دین کا پیغام پہنچانے کا ذہن ہونا، اور پھر اس کے پیچھے پیچھے وہاں پر باقاعدہ طور پر مساجد کا بننا، مراکز کا قیام اور دیگر چیزوں کا. تو واقعی یہ ایک بہت ہی بنیادی پہلو ہے جو آپ نے بیان کیا. اس کو مزید کنٹینیو کریں گے. بڑھوں گا ابراہیم بھائی کی طرف. ابراہیم بھائی آپ کیا فرماتے ہیں اسفار کے نیتوں کے بارے میں، اس کے منافع کے بارے میں، فوائد کے بارے میں؟ آپ نے جو ایک اور بات کہی تھی مہروز بھائی کہ جہاد کے لیے سفر ہوتا ہے، تبلیغ دین کے لیے ہوتا ہے، ایک اور بات اس سے ریلیٹڈ یاد آئی کہ یہ جو مشہور حدیث پاک ہے انما الاعمال بالنیات، جی جی تو اربعین نووی کے اندر علامہ نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ہجرت کی اقسام کو بیان کیا، جی اور اس میں ایک قسم یہ بھی بیان کی کہ گناہ کی جگہ کو ترک کر کے کسی اور جگہ پر چلے جانا، سفر کر کے، کہ میں اس گناہ سے بچ جاؤں، جی اس سفر کو بھی ہجرت کے اندر شمار کیا گیا ہے. ایسا ہی ہے. ایسی جگہ کو ترک کرنا کہ جہاں پر اس کا گناہ سے بچنا ممکن نہیں ہے یا مشکل ہے، وہ جگہ کو چھوڑ دیتا ہے اور کہیں اور چلا جاتا ہے. تو علماء کرام نے اس سفر کو ہجرت کے چیپٹر کے اندر جو ہے وہ شمار کیا ہے. یہ اسد بھائی یہ جو ہے نا ہجرت کا سفر، جی یہ سمجھ لیں آپ عظیم ترین مقاصد میں سے ایک مقصد بھی ہے. اور دنیا بھر میں جو اجتماعی ٹریولنگ ہوئی نا، سب سے بڑی ٹریولنگ جو ہوئی ہیں وہ یہی ہوئی ہیں، ہجرت ہی کی ہوئی ہیں. چاہے وہ پاکستان کے تناظر میں دیکھیں، چاہے وہ مدینے کے تناظر میں دیکھیں، تو یہ بہت بڑی ٹریولنگ ہوئی ہے، یعنی بہت بڑے فگر کی ٹریولنگ ہوئی ہے ایک ساتھ. اور یہ جو ٹریولنگ ہے اس کے پیچھے جو کاز دیکھتے ہیں ہم، یعنی مقاصد جو دیکھتے ہیں وہ بڑے عظیم ہیں. وہ یہی ہے کہ اپنا ایمان اور اپنے اعمال، اپنا قرب الہی پانے یا چاہنے یا اس کو بچانے کے لیے سفر. آج بھی یہ ممکن ہے، جی آج بھی ممکن اور ہے، کچھ لوگ کرتے بھی ہیں. اچھا یہ وہ سفر ہے. میں کئی ایسے مقامات ہیں جی کہ جہاں پر ہم کہہ سکتے ہیں، ویسے تو گناہ کہیں پر بھی ممکن ہے، لیکن بہرحال یہ ہر شخص سمجھتا ہے کہ دنیا میں بعض مقامات ہیں جہاں پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ گناہ زیادہ آسان ہے، اور وہاں کے کلچر کے اندر کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جو گناہوں بھری ہیں. جی تو آپ بھی شاید کچھ کو جانتے ہوں گے، میں بھی جانتا ہوں کہ ماشاءاللہ وہاں پر وہ ویل اسٹیبلشڈ تھے مالی اعتبار سے، لیکن چونکہ وہاں پر گناہوں سے بچنا دیگر علاقوں کے مقابلے میں زیادہ مشکل تھا، تو ان لوگوں نے ان جگہوں کو ترک کیا اور ایسے علاقوں کی طرف گئے کہ جہاں پر ان کو اپنی اور اپنے بچوں کی دینی تربیت کا زیادہ موقع ملے. جی بالکل ایسا ہی ہے، اور اللہ کرے کہ یہ ہمیں نصیب ہو جائے، کیونکہ بات سفر کی ہو رہی ہے، آگے بھی انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے. لیکن ایک چیز بعض اوقات سننے میں آتی ہے، جب کہیں آپ فارمل بیٹھے ہیں، انفارمل بیٹھے ہیں اور گفتگو ہو رہی ہو سفر کی، تو بعض لوگ شکوہ کرتے نظر آتے ہیں، اور ہمارا لائف اسٹائل ایسا ہے کہ ہم تو سفر نہیں کر سکتے، یا ہمارے پاس اسباب نہیں ہے، یا دیگر چیز پہلو ہیں. کس کام کے لیے؟ سفر کے لیے ہمارا لائف اسٹائل ایسا ہے کہ ہم سفر نہیں کر سکتے، ہمارا بزنس ایسا ہے، ہماری ایکٹیویٹیز ایسی ہیں، ہماری مصروفیات سوچ ہی نہیں ہے. ملیر میں پیدا ہوئے، وہیں پہ جوان ہوئے، وہیں پہ انتقال ہوا، اب کرنگی بھی نہیں دیکھا. جی وہ ملیر میں پیدا تو یعنی ایسا بھی ہے بعض لوگوں کی زندگی میں، جیسے آپ نے کہا نا کہ ہم نہیں کر سکتے، اس سے مجھے یاد آیا، اچھا کئی لوگوں سے تو بات ہوتی ہے تو وہ مطلب پڑوس کا علاقہ بھی نہیں دیکھا ہوتا. جی بالکل ایسا ہی ہے. آپ تو خیر آپ سے جو آتے ہیں نا وہ سی وی او تو ضرور جاتے ہیں، لیکن بعض کراچی والے ایسے ہیں انہوں نے سی وی او نہیں دیکھا ہوتا. ہاں جی چلو، باہر سے جو آتے ہیں نا وہ تو سمندر کو دیکھنے کے لیے خصوصی طور پر جاتے ہیں. اصل میں سی وی او تو ابراہیم بھائی ایک وہ مقام ہے کہ خیر اس کی میں کیا بات کروں. میں نے بھی مدنی چینل پہ آنے کے بعد ایک پروگرام شوٹ کرنے گئے تھے تو سی وی او دیکھا تھا، حالانکہ میری پیدائش کراچی کی ہے. لیکن یہ بات آپ کی بالکل درست ہے، آپ نے تو کراچی کے ایک خاص ضلع کو بیان کیا. اگر اس کو پورا کراچی بھی لے لیں تو کراچی جو منی پاکستان کہلاتا ہے، اور یہاں پہ مختلف رنگ، مختلف ثقافتیں اور مختلف برادریاں، مختلف بزنس کمیونٹیز پائی جاتی ہیں، اور سیکھنے کے لیے، لرننگ کے لیے لوکلی کراچی کا سفر کرنا یہ مطلب شاندار ہے، یعنی سستا ترین سفر ہے. یہ میں عرض کروں، مجھے ایک دفعہ
دعوت اسلامی کی ایک ذمہ داری تھی میرے پاس، تو مجھے ہمارے نگران نے ایک کام دیا، جی کچھ چیزوں کے اعداد و شمار بنانے تھے، کام دیا، تو مجھے کراچی ہی میں اور اپنے گھر سے کوئی زیادہ دور نہیں، یعنی 10 منٹ کے بعد وہ سروے شروع ہو جاتا تھا، اور شاید آپ کہہ لیں میکسیمم جو ہے نا وہ 1 گھنٹے کی مسافت پہ تھا، اتنا تھا میکسیمم سفر۔ لیکن جب اسد بھائی میں گیا نا تو میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ اچھا، یہ میں کیا بتا بھی آپ کو 15-20 سال پرانی بات رہا ہوں، لیکن میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ کراچی میں یہ جگہ بھی ہے اور ایسا بھی ہے، یہاں پہ اس طریقے کے لوگ بھی رہتے ہیں، یہاں کی انوائرمنٹ یہ ہے۔ آج بھی میں اگر اس جگہ پہ آپ کو لے جاؤں تو شاید آپ کے لیے نئی معلومات ہوں، جی نئی معلومات ہوں گی، نئی معلومات، تو انوائرمنٹ ہی چینج ہو جائے، آپ کو لگے ہی نہیں کہ آپ کراچی میں۔ یہ تو ایک ٹاپک انشاءاللہ اس کو بھی ڈسکس کیا جا سکتا ہے کہ لرننگ کے لیے جی سفر، ناظرین اس کو انشاءاللہ مزید ڈسکس کریں گے۔ ابراہیم بھائی آپ کچھ منافع کی بات کہہ رہے تھے۔ جی اسد بھائی، پہلے تو میں قرآن پاک کی ایک آیت کریمہ پیش کروں گا۔ جی رب ذوالجلال جل وعلا نے ارشاد فرمایا، قل سیروا فی الارض فانظروا کیف بدأ الخلق ثم اللہ ینشئ النشأۃ الآخرہ، سبحان کہ تم فرماؤ زمین میں سیر کر کے دیکھو کیوں کر اللہ پہلے بناتا ہے پھر دوسری اٹھان اٹھاتا ہے، ایک قوم کے بعد دوسری قوم کا لانا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت سیدنا عزیر علیہ نبی جی علیہ الصلوۃ والسلام سفر میں تھے، جی تو انہوں نے ایک مقام دیکھا کہ وہاں جو ہے وہ ایک بادشاہ کی حکومت ہے، تو آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا سے ایک جو ہے وہ بستی ملیا میٹ تھی، تو آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا سے عرض کی کہ اس میں دوبارہ آبادی کیسے ہوگی، اور رب ذوالجلال جل وعلا نے ان پر جو ہے وہ ایک عرصے کے لیے نیند طاری کر دی، اور 100 سال بعد جب وہ بیدار ہوئے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا کی قدرت تھی۔ تو پوچھا کہ آپ کتنا عرصہ سوتے رہے، تو انہوں نے عرض کی کہ 1 دن یا اس سے کچھ زیادہ، تو ارشاد فرمایا نہیں بلکہ آپ 100 سال تک سوتے رہیں۔ تو ان کے سامنے جو ہے وہ جانور بھی پھر دوبارہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا کی قدرت سے دوبارہ پیدا ہوا، جو مر چکا تھا، اور وہ اس مقام جس کے بارے میں وہ حیرت زدہ تھے، تو وہاں ایک نئی آبادی، نئی مخلوق جو ہے وہ نئی قوم آباد ہو چکی تھی۔ سبحان تو ایک سفر کرنے کا مقصد جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا کی تحقیقات میں غور و فکر کرنا بھی ہے، جس کے لیے بزرگان دین سفر کرتے تھے۔ میں مہروز بھائی کی بات کو کنٹینیو کروں گا، جس طرح جو ہے وہ تجارت کے لیے ہمارے بزرگان دین سفر کرتے رہے، اور اسی کے ساتھ جو ہے وہ دین اسلام کی ترویج و اشاعت بھی ہوئی۔ کچھ مقامات کا آپ نے بھی ذکر فرمایا۔ اسی طرح ہمارا سندھ باب الاسلام کہلاتا ہے، تو یہاں بھی تجار کی آمد سے ہی اسلام پھیلا ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح جو ہے بزرگان دین کا معمول تھا کہ وہ علم دین حاصل کرنے کے لیے سفر کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ ایسے واقعات ملتے ہیں کہ صرف ایک حدیث پاک کی سماعت کے لیے کئی مہینوں کی مسافت طے کر کے حدیث پاک سننے کے لیے سفر کیا۔ ماشاءاللہ۔ اسی طرح جو ہے وہ زیارت بزرگان دین، کہ کسی اللہ والے کی زیارت کے لیے، کسی عالم دین سے ملاقات کے لیے، یہ بزرگان دین کا معمول رہا ہے کہ وہ سفر کر کے ان کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے تھے، اجازات احادیث اور جو ہے وہ علم دین حاصل کرنے کے لیے، شاگردی اختیار کرنے کے لیے باقاعدہ سفر کیا کرتے تھے۔ اسی طرح جو ہے وہ سفر کرنے کے مقاصد میں اگر ہم دیکھیں تو ایک، جس طرح پہلے بیان ہوا ہے کہ کہیں گناہ ہو رہا ہے تو اس گناہ سے بچنے کے لیے، اسی طرح ظالموں کے ظلم سے بچنے کے لیے۔ اس کی واضح مثال قرآن حکیم کے اندر اصحاب کہف کا واقعہ ہے کہ ایک ظالم بادشاہ تھا، اس کے ظلم سے بچنے کے لیے اصحاب کہف نے وہاں سے ہجرت کی۔ اسی طرح ہجرت حبشہ ہو، یعنی پہلے کچھ مسلمانوں کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ہجرت کا حکم دیا، اور اس کے بعد ہجرت مدینہ ہو، مکہ پاک سے مدینہ طیبہ جو صحابہ کرام علیہم رضوان اور بعد ازاں نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ہجرت فرمائی۔ تو یہ بھی سفر ہے، اور ایک جگہ سے کسی ظالم کے ظلم سے بچنے کے لیے یا گناہ سے بچنے کے لیے دوسری جگہ پر سفر کرنا، اس کو ہم جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ یہ بھی ایک سفر کا ایک انداز ہے اور ایک سبب ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ کسی خاص مسلمان سے، اپنے مسلمان بھائی سے ملاقات کے لیے سفر کرنا، یعنی کوئی اور مقصد نہیں ہے، کیونکہ احادیث مبارکہ کے اندر اس پر مغفرت کی بشارتیں آئی ہیں کہ فرشتہ جو ہے وہ آتا ہے اور پوچھتا ہے کہ کیا مقصد ہے تمہارا جانے کا، تو وہ کہتا ہے کہ میں صرف اپنے مسلمان بھائی سے ملاقات کے لیے جا رہا ہوں، جس سے میں صرف اللہ رب العزت جل وعلا کی رضا کے لیے محبت کرتا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالی جل وعلا، وہ فرشتہ اسے مغفرت کی بشارت دیتا ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ بزرگان دین کا ہم یہ معمول دیکھتے ہیں کہ وہ جب سفر کرتے ہیں تو ایک بڑا عجیب سا ہے لیکن بڑا کمال کا ہے کہ بزرگان دین بسا اوقات اپنی شہرت اور ناموری سے بچنے کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کر جایا کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالی علیہ اللہ پاک کے کامل ولی اللہ ہیں اور اکابر اولیاء میں سے ہیں۔ آپ
ایک باغ کے اندر مزدوری کیا کرتے تھے, رکھوالی کیا کرتے تھے. تو ایک مرتبہ اس باغ کا جو ہے وہ مالک آیا تو اس نے کہا کہ مجھے ذرا پھل لا کر دیں. تو وہ پھل توڑ کر لائے تو وہ ترش تھا. کہنے لگے اتنا عرصہ ہو گیا آپ کو باغ کی رکھوالی کرتے ہوئے, آپ کو پتہ نہیں ہے کہ ترش پھل اور میٹھے پھل میں کیا فرق ہوتا ہے. صحیح. تو انہوں نے کہا کہ حضرت آپ نے مجھے باغ کی رکھوالی کے لیے رکھا ہے اور میٹھا یا ترش کے اندر فرق کرنے کے لیے یا پھل کھانے کے لیے مجھے نہیں رکھا. اچھا. تو وہ کہنے لگا کہ آپ بڑے تقوی اور پرہیزگاری کا اظہار کر رہے ہیں, کیا آپ ابراہیم بن ادم ہیں؟ اچھا. تو اپنے آپ کو حضرت نے چھپایا ہوا تھا. اچھا. تو جب اس نے یہ کہا کہ کیا آپ ابراہیم بن ادم ہیں, تو حضرت نے جو ہے وہ ٹھان لی کہ اب چونکہ میرا نام آ گیا ہے, اس جگہ سے ہجرت کر کے دوسری جگہ تشریف لے گئے. کمال والا سفر ہے یہ جی. ویسے تو اس کا الٹ ہی ہوتا ہے. بہرحال ماشاءاللہ کیا تو یہ چند چیزیں ہیں, اللہ کرے کہ ہمیں سفر میں بھی اچھی اچھی نیت. ماشاءاللہ. یہاں پہ میں یہ تھوڑا سا عرض کرنا چاہوں گا, یہ جو آیت مبارکہ ہے نا سیرو فی الارض, تو اس کو مس انٹرپریٹ بھی کیا جاتا ہے. جس طرح وہ حدیث پاک ہے نا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم, کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. تو اب اس سے کون سا علم مراد ہے؟ یعنی کہ یہ ایسی ایسی جگہوں پر حدیث پاک لکھی ہوتی ہے کہ شاید وہاں پر جانا بھی جائز نہ ہو, وہاں کا جو ماحول اور جس طرح کا علم وہاں پر پڑھایا جاتا ہے, لیکن وہاں پر یہ حدیث پاک لکھی ہوئی دیکھی ہے. اب میں اس کا ایگزیکٹ جو ہے وہ ایریا بیان نہیں کرنا چاہوں گا, لیکن سمجھانے کے لیے کہ کسی چیز کا حکم ہونا اور اس کا سمجھنا یہ دونوں بہت زیادہ ضروری ہیں. اب کئی لوگ ہیں جب ان سے کہو کہ بھئی فلان جگہ پر جانے کی کیا ضرورت تھی, تو وہ یہ آیت پڑھ دیتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا ہے زمین میں سفر کرو. زمین میں سفر کرو, بالکل کرو, لیکن آپ نے دو باتیں, دو پہلو سنے کہ ان دو پہلوؤں پر سفر کرنے کے بارے میں ہے یہ, کہ اس سفر کے بارے میں تھوڑی ہے کہ جو عموماً لوگ کیا کرتے ہیں نہ اس کا کوئی مقصد ہوتا ہے, بعض اوقات فضول ہوتا ہے, بعض اوقات گناہوں بھرا ہوتا ہے. تو ہر چیز کے پیچھے اس کی جو لاجک ہے اور اس کا جو مقصد ہے اس کا درست ہونا بہت ضروری ہے. تو زمین میں سفر کریں, آپ آسمان میں سفر کریں, آپ سمندروں میں سفر کریں, اور بالکل کریں, لیکن اللہ پاک کی قدرت کے نظاروں کو دیکھنے کے لیے ہے, عبرت حاصل کرنے کے لیے ہے, اللہ پاک کی شان اور عظمت کو دیکھنے کے لیے ہے, پھر تو بہت اچھی بات ہے. اور ایک بات آپ سے شیئر کرتا ہوں کہ اس وقت انسان نے جتنا آسمان کو ایکسپلور کیا, یعنی کہ فضا کو ایکسپلور کیا, اس کے مقابلے میں 5% بھی سمندر کو ایکسپلور نہیں کیا. یعنی جتنی انویسٹمنٹس ہوتی ہیں فضا میں جانے کے لیے, اس سے 5% بھی سمندر کے بارے میں نہیں ہوا. حالانکہ سمندر کے جو عجائبات ہے وہ فضا کے عجائبات سے کم نہیں. فضا کے عجائبات بھی بے شمار ہیں, انلیمیٹڈ ہیں, لیکن سمندر کے بھی انلیمیٹڈ ہی ہیں. یعنی کہ اتنا کچھ باقی ہے کہ آج کے زمانے میں بھی اس کا بہت کم حصہ ایکسپلور کیا گیا ہے. تو ایکسپلور کرنا منع نہیں, لیکن آپ کیوں جا رہے ہیں, کیا نیت ہے, اور اس ایکسپلور کرنے کا جو ذریعہ ہے وہ کیا ہے, تو اس پر کلام کریں گے. خالد بھائی, سیرو فی الارض کی بات ہوئی اور بہت مشہور آیت کریمہ ہے, تقریباً لوگ اس کو جانتے ہیں. یہ بتائیے کہ دنیا میں جو تاریخ کے اعتبار سے, پھر انشاءاللہ موجودہ زمانے کو بھی ڈسکس کیا جا سکتا ہے, طویل سفر کن لوگوں نے کیے, اور اس میں کیا اللہ پاک کے نیک بندوں کا بھی تذکرہ ملتا ہے, کہ یوں کہیے کہ جس کو ہم کہہ سکیں کہ بھئی فلاں نے پوری دنیا کی سیر کی ہے. آج کے زمانے میں تو بہت آسان ہے, لوگ جاتے ہیں, سفر کرتے ہیں, کیلکولیشن ہیں, سفری جو ذرائع ہیں, لیکن کیا ماضی بعید کے اندر بھی کچھ ایسے لوگ ہوئے جنہوں نے بہت طویل سفر کیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ رب العالمین جل وعلا نے انسان کی طبیعت میں سفر کرنے کو رکھا ہے, اور یہ سفر سے اپنے دل کو بہلاتا ہے, اپنے مزاج کو درست کرتا ہے, یا اس کی شخصیت کو بھی استوار کرتا ہے, شخصیت کو بھی پروان چڑھاتا ہے. اور یہ بہت پہلے سے ہی, کیونکہ جب کائنات کی ابتدا ہے تو زمین خالی ہے, اب بس اس میں سفر کرنا ہے اور ایکسپلور کرنا ہے چیزوں کو. حضرت آدم علیہ السلام کی نسل جیسے جیسے بڑھتی گئی وہ پھیلتی گئی, پھر لوگوں کو یہ شوق ہوا کہ ہم دیکھیں کہ کہاں کہاں تک آبادی موجود ہے. تو لوگوں نے اس کے لیے بھی سفر کیا, اور جن لوگوں نے دنیا بھر کے اسفار کیے ان میں مسلمز بھی ہیں, غیر مسلم بھی ہیں, اور ہر طرح کے ہی افراد موجود ہیں. لیکن 4 بادشاہوں کا ایسا تذکرہ ملتا ہے کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا بھر پر حکومت عطا فرمائی,
اور انہوں نے اپنی حکومت کی وجہ سے بھی پھر مختلف اسفار کیے، صحیح، جس میں سے 2 افراد وہ ہیں جو مومن ہیں اور 2 بادشاہ ایسے گزرے کہ جو کافر تھے۔ صحیح، ایک حضرت سکندر ذوالقرنین ہے، اسکندر بھی ان کا نام آیا، سکندر بھی آیا، نام ان کا یہ ہے، اور لقب جو ہے ان کا ذوالقرنین ہے، یعنی اور ذوالقرنین نام نہیں ہے ذوالقرنین نام لیکن نہیں آج کل رکھا تو جاتا ہے۔ چلے آپ اس کی وضاحت کریں، پھر دیکھتے ہیں کہ جو ذوالقرنین نام رکھتے ہیں وہ اس کے موافق ہیں یا نہیں۔ ذوالقرنین، کرن کہتے ہیں سینگ کو بھی، اس کا ایک معنی سینگ بھی ہے، تو 2 سینگ والے کو بھی ذوالقرنین کہا جاتا ہے، کیونکہ حضرت سکندر ذوالقرنین کو ذوالقرنین کہنے کی کئی وجوہات علماء نے بیان فرمائی ہیں، جس میں سے یہ بھی ہے کہ دنیا کے ایک کونے سے لے کر دوسرے کونے تک، یعنی یہ 2 سینگ کے درمیان کا جو سفر ہے وہ حضرت سکندر ذوالقرنین نے کیا تھا۔ یہ کب ہوا ہوگا اندازاً؟ یہ حضرت ملتا ہے خضر اس علیہ کے بارے السلام، جی کچھ ملتا ہے اس کے بارے میں؟ اس کے بارے میں ملتا تو ہوگا، لیکن ابھی اس پہ مجھے یاد نہیں ہے کہ صحیح، کس صدی کی بات ہے یہ، لیکن ہزاروں سال تو ہوگا، ہزاروں سال بہرحال اس کو گزر چکے ہیں۔ صحیح، اور یہ سفر بھی مطلب آج کا جیسا جدید سفر ہے اور جتنی برق رفتاری کے ساتھ ہوتا ہے ایسا نہیں تھا، بلکہ وہ جانوروں اور اس طرح کی سواریوں پر ہی سفر تھا۔ اچھا، ایک سفر تو وہ ہے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کا سفر تھا کہ وہ اپنے شاہی جال و جلال کے ساتھ نبوت کی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انہیں وصف سے نوازا تھا، اس کے ساتھ بھی سفر ہوا کرتا تھا۔ تو قالین پر بیٹھ کر کوئی سفر کر لے، جس طرح سے کتابوں میں بیان موجود ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام جو ہیں ان کا بھی تذکرہ سورہ کہف میں موجود ہے، اور حضرت ذوالقرنین کا تذکرہ بھی سورہ کہف میں موجود ہے۔ اچھا، اصحاب کہف کی بات ہوئی تو وہ بھی مکمل ایک واقعہ ہے، اور سب کے پیچھے سفر کا ایک بہت گہرا تعلق ہے۔ لیکن حضرت خضر جو ہیں یہ ذوالقرنین رضی اللہ تعالی عنہ کی فوج کے ایک سپاہی تھے، یا ان کے علمبردار تھے۔ ان کی سیرت میں اس بات کو بھی بیان کیا گیا۔ سالار کو وہ چیز نہیں مل سکی، لیکن سپہ سالار کو، جو بادشاہ تھا مملکت کا، اس کے نصیب میں چشمہ حیات کا پانی نہ آ سکا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت خضر علیہ السلام کو اس چشمے سے سیراب فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ تو آپ نے جو مشرق سے مغرب تک کا سفر کیا، اس کی وجہ سے بھی آپ کو ذوالقرنین کہتے ہیں۔ بعض نے یہ بھی کہا کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جو سفر عطا فرمایا وہ سورج کے غروب ہونے سے سورج کے طلوع ہونے تک، یعنی مراد اس سے بھی یہی ہے کہ مشرق و مغرب کا سفر ہے، لیکن ایک طرف جائیں تو اندھیرے کا منظر سامنے آتا ہے، اور دوسری طرف جائیں تو روشنی کا منظر سامنے آتا ہے۔ فرمایا کیونکہ ان دونوں جہتوں کا سفر آپ نے کر لیا تھا، اور اس کے مابین جتنا ڈسٹینس ہے وہ سب آپ نے عبور کر لیا تھا، اس کی وجہ سے بھی آپ کو ذوالقرنین کہا جاتا سبحان ہے۔ ایک وجہ یہ بھی کہی گئی جی، کیونکہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظاہری علوم بھی عطا فرمائے تھے، ماشاءاللہ، باطنی علوم بھی عطا فرمائے تھے، سبحان اللہ۔ اس لیے بھی آپ کو ذوالقرنین کہا گیا۔ انشاءاللہ اس کو کنٹینیو کریں گے۔ دیکھیں ناظرین، یہ بڑی ایک معلومات کی بات ہے اور نالج کے لیے ہونا چاہیے۔ یہاں پر میں یہ عرض کرتا چلا جاؤں کہ یہ تو مختصر واقعہ بیان ہوا، ذوالقرنین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو سفر ہے اس کی جو ڈیٹیل ہے وہ پڑھنی چاہیے، اور اس کو پڑھنے کے لیے آپ کو عجائب القرآن ما غرائب القرآن، خالد بھی اس میں موجود ہے نا ڈیٹیل سے یہ واقعہ، تو اوتھینٹک کتاب ہے، یا مکتبۃ المدینہ سے بھی طلب کر سکتے ہیں، آن لائن بھی اس کو آرڈر کر سکتے ہیں۔ تو اس کتاب میں اگر آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ غلطیوں سے، کیونکہ اس طرح کے جو واقعات ہیں نا، سلیمان علیہ السلام کے، ذوالقرنین کے واقعات ہیں، اور بھی جو تاریخی واقعات ہیں، اب اس کو جب لکھا جاتا ہے تو اس کے اندر عجیب و غریب چیزیں بھی ایڈ ہو جاتی ہیں، یعنی کہ انبیاء کرام سے متعلق لکھنے والوں نے ایسی ایسی باتیں لکھی جو ان کی شان کے موافق ہی نہیں ہیں، اور وہ کتابیں بھی پاپولر ہو جاتی ہیں، لوگ اس کو پڑھتے بھی ہیں۔ اب عام آدمی کسی کتاب کو پڑھ کر اگر غلط چیز اپنے ذہن میں بٹھا لے تو پھر وہ آگے بھی بڑھتی ہے۔ تو اوتھینٹک کتاب پڑھنی چاہیے، خاص طور پر، ویسے تو ہر چیز کے بارے میں، تاریخ کے اعتبار سے، کیونکہ تاریخ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے اندر بہت ساری گڑبڑیں ہوتی ہیں۔ تو قرآنی واقعات، اسلامک واقعات جب پڑھیں تو آپ کو زیادہ کانشیس ہونا چاہیے، کیونکہ یہاں پر بعض اوقات عقیدے کی، نظریے کی، کسی فقہی مسئلے کی بات آپ کے ذہن میں غلط نہ بیٹھ جائے۔ تو عجائب القرآن ما غرائب القرآن بڑی زبردست کتاب ہے، اس میں آپ یہ سکندر ذوالقرنین کا واقعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفصیل سے پڑھ سکتے ہیں۔ جی جی ساتھ یہاں سیرت الانبیاء کے حوالے سے بھی تذکرہ ہو جائے، جی کیونکہ جب سیرتیں پڑھنے کی بات آتی ہے، بایوگرافی کی بات آتی ہے، تو واقعی
لوگ آگے بڑھتے ہیں اور پڑھتے بھی ہیں اس کو، اور اتھینٹیکیشن کے حوالے سے جس طرح سے آپ نے ارشاد فرمایا، تو جس طرح عجائب القرآن غرائب القرآن، اس میں قرآن مجید میں موجود واقعات کا بیان ہے، ایسے ہی مفتی قاسم صاحب کی جو کتاب ہے سیرت الانبیاء، اگر اس کو پڑھیں تو اس میں بھی قرآن و سنت کی روشنی میں جو انبیاء کرام علیہ السلام کی سیرت کو بیان کیا گیا ہے، اور ساتھ ساتھ ان کے حوالے سے کیا عقائد و نظریات رہنے چاہیے ان کو بھی بیان کیا گیا ہے، تو یہ انبیاء کرام علیہ السلام کی سیرت کے حوالے سے بھی بہت اتھینٹک کتاب انشاءاللہ میں بالکل بجا فرمایا آپ نے۔ تو یہ کتابیں حاصل کریں، انہیں پڑھیں، انشاءاللہ آپ کے معلومات میں اضافہ ہوگا۔ جی کال سنائیے۔ کھلے آنکھ میں میرا یہ سوال ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں کتنے سفر فرمائے اور کہاں کہاں سفر فرمائے، اگر اس حوالے سے تھوڑی معلومات مل جائے۔ سفر تو بکثرت ہیں، اب اس کی کیلکولیشن کہ اتنے 100 اتنے سفر فرمائے یہ تو میں نے نہیں پڑھی، اور شاید کہیں پر بھی یوں تو کیلکولیشن نہ ہو، لیکن آپ کا تو بچپن سے ہی سفر سیرت مبارکہ میں ملتے ہیں، تجارت کے سفر ملتے ہیں، پھر بہت زیادہ جو سفر ہوئے یعنی کہ مکہ پاک اور مدینہ طیبہ میں تو آپ نے بڑا وقت گزارا، نوازا ان دو شہروں کو، لیکن جو اس کے باہر جو سفر ہوئے جو بکثرت ہوئے وہ جہاد کے اعتبار سے ہوئے۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مختلف جہاد کے قافلوں کے ساتھ جو ہے وہ سفر بکثرت ملتا ہے، تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ سینکڑوں سفر ہوں گے، جو بڑے سفر یا طویل سفر کہیے۔ اب بقیہ اب سفر کا اطلاق تو یہ بھی ہو سکتا ہے نا کہ ایک شہر سے دوسرے شہر چلے گئے، یا اپنے ہی شہر میں ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے گئے، تو وہ اسفار اگر کیلکولیٹ کریں گے تو شاید تعداد بہت زیادہ ہو جائے۔ بہرحال بکثرت سفر ہوئے، انشاءاللہ ابھی ہمارا ایک سیگمنٹ بھی ہے جس میں ہم نے سنتیں اور آداب بھی سننے ہیں، تو اس میں بھی ضمناً کئی اسفار کا بیان ہمیں مل جائے گا انشاءاللہ مزید۔ ماشاءاللہ آپ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے سلسلہ دیکھ رہے ہیں اسد بھائی، کیا بات ہے ماشاءاللہ۔ آپ کو خوابوں کی تعبیر سلسلے میں دیکھتے تھے، آج کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے کی بھی ہوسٹنگ آپ کر رہے ہیں، بہت اچھا لگا۔ آپ سے سوال یہ تھا کہ اپنے سفر کے حوالے سے آج آپ نے موضوع رکھا ہے، آج یہ بتائیں آپ کا کوئی ایسا یادگار سفر ہے جو آپ کو یاد رہ گیا ہو، اس حوالے سے تھوڑا بتائیں۔ اور نعت خواہ اسلامی بھائی سے میری گزارش ہے کہ اپنی پسند کا کوئی بھی کلام سنا دے۔ ماشاءاللہ، چلیں بھی پہلے خوابوں کی بات ہوتی تھی، اب آنکھ کھلنے کی بات ہے۔ سبحان اللہ۔ اور نگرانی شورا فرماتے ہیں کہ بھئی ہم تو یہاں کبھی ہوں گے کبھی وہاں ہوں گے، ہوسٹ اور گیسٹ کا کوئی بہت زیادہ ہمارے ہاں فرق نہیں ہے، کل ہو سکتا ہے آپ کو یہاں پہ کوئی اور نظر آ جائے، خالد پہ بھی ہوتے ہیں ماشاءاللہ۔ تو بہرحال اللہ پاک قبول فرمائے۔ یادگار سفر میرے لیے تو وہ ہے کہ جو 2018 میں حج کے دوران امیر اہل سنت کے ساتھ جو وہاں پہ وقت گزرا، مکہ پاک میں، مینا میں، مزدلفہ میں، تو ویسے ہی مکہ مدینہ کا سفر جو ہے وہ ہمارے لیے اس سے بڑھ کر اور دنیا میں کون سی ایسی جگہ ہوگی کہ جس کو ہم یادگار کہہ سکتے ہیں، یا جہاں پر ہمارا دل زیادہ مائل ہو، اور پھر وہاں پر بھی امیر اہل سنت کی اگر صحبت مل جائے تو میرے لیے تو اس سے بڑا یادگار اور جس کو میں اپنے لیے سب سے بڑی سعادت سمجھتا ہوں شاید کوئی بھی سفر نہ ہو۔ مزید ہے بھی پاکیزگی کا سفر نا، اعمال نامے کی بھی ہاں پاکیزگی جی کا سفر، ماشاءاللہ، وہ تو پھر برکت سفر حج ہے، پھر مکہ ہے، مینا ہے، مزدلفہ ہے، اور پھر پیر و مرشد ساتھ ہوں، اور وہ دن بھی وہی ہیں، یعنی کہ حج کے دنوں کی جو فضیلت ہے وہ ہے، عرفات ہے، تو اس سے بڑھ کر میں نہیں سمجھتا کہ زندگی میں انسان کے لیے اور کیا ہوگا، یعنی کہ اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا کہ ان مقدس مقامات میں اس مقدس ہستی کے ساتھ، تو اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے۔ اللہ پاک قبول فرمائے اور ہم سب کو بار بار سفر حج نصیب بھی فرمائے، اور امیر علیہ سنت کے ساتھ ہو، بزرگوں کے ساتھ ہو، تو کیا ہی بات ہے۔ مزید کون؟ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے پروگرام میں میرا سوال یہ ہے، سفر اور ہجرت میں کیا فرق ہوتا ہے؟ برائے مہربانی جواب عنایت فرما دیجیے، جزاک اللہ خیرہ۔ آمین۔ سفر زیادہ کامن لفظ ہے، اور ہجرت جو ہے یہ اس کے مقابلے میں تھوڑا خاص ہے، یعنی کہ ہر سفر ہجرت ہو ضروری نہیں، لیکن ہر ہجرت سفر ہوتی ہے اپنے عمومی معنی کے اعتبار سے۔ ہجرت کی کچھ اسپیسیفک چیزیں اور بھی ہیں کہ جس کے اندر ہو سکتا ہے سفر نہ بھی ہو کچھ اصطلاحات کے اعتبار سے، لیکن ہجرت سفر کے معنی میں تو وہ خاص ہے۔ اس کے کئی مفاہیم بیان کیے گئے، جیسے کہ ابھی کچھ دیر پہلے تذکرہ بھی ہوا۔ تو سفر
ہجرت میں بھی ہے اور ہجرت کے علاوہ بھی ہے، لیکن ہجرت جو ہے وہ ایک خاص قسم کے سفر ہی کا نام ہے۔ خالد بھی کچھ میسیجز آپ اگر دیکھ پائے تو شامل کر لیں۔ جی میسیجز ہیں اور بہت سارے میسیجز ہیں، کچھ لے لیتے ہیں انشاءاللہ اس میں سے۔ جی گجراوالا سے میسیج ہے، ان کا کہنا یہ ہے کیونکہ آج ہوسٹ کی سیٹ پر آپ ہیں تو مخاطب بھی آپ ہیں، کہا گیا ہے کہ اسد بھائی زید بھائی سے عرض ہے کہ یہ کلام سنا دیں، جی سفر ہمارا بھی سرکار ہو مدینے کا۔ سبحان اللہ، اچھا جی، سبحان اللہ۔ منگوال غربی گجرات سے میسیج ہے اور ان کا کہنا یہ ہے کہ سر ہے خم ہاتھ میرا اٹھا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، یہ کلام سننا ہے۔ حضور کعبہ حاضر ہیں، حرم کی خاک پر سر ہے۔ رمیز احمد اتاری ہیں خانپور سے، جی اور یہ بھی لکھا ہے کہ ماشاءاللہ آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، جزاک اللہ خیرہ۔ اچھا جی، زید نیاز بھائی پلیز مجھے یہ کلام سنا دیں، مدینے قافلے جاتے ہیں میں بھی آؤں گا۔ سبحان اللہ، تمام مبلغین سے گزارش ہے کہ مدینے کی با ادب حاضری کی دعا کر دیں۔ اللہ پاک، عمران مقصود بٹ ہیں گجراوالا سے یہ، سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، اسد بھائی نعت خان اسلامی بھائی سے عرض ہے کلام سنا دیں، حاجیوں کے بن رہے ہیں قافلے پھر یا نبی۔ ٹھیک ہے جی، زید نیاز بھائی سے اس کلام کو سننا چاہتے ہیں، صحیحوال سے۔ اچھا، ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے۔ ٹھیک ہے جی، اسلامی بھائی سے نعت خان اسلامی بھائی سے عرض ہے کلام سنائیں، مبارک پور سے میسج ہے، شکریہ آپ کا سلطان مدینے والے۔ اچھا جی، ایک اسلامی بھائی کا میسج ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ میری بچی کے لیے دعا کر دیں، وہ 1 ہفتے سے بیمار ہیں، اسد بھائی دعا فرما دیں۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائے، آمین آمین۔ اچھا جی، چیچا وطنی سے میسج ہے اور ان کا کہنا یہ ہے کہ مدینہ یاد آیا ہے، یہ کلام سننا ہے۔ اقبال نگر سے علی شہزاد اتاری ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ اسد بھائی میرے امتحانات ہو رہے ہیں، کامیابی کی دعا فرما دیں۔ اللہ پاک آسانی۔ ایک میڈیکل اسٹوڈنٹ ہیں، انہوں نے بھی امتحانات کی کامیابی کے لیے دعا کا کہا ہے، ان کے لیے بھی دعا فرما دیجئے۔ اچھا جی، محسن بھائی اور غلام محی الدین بھائی کو بھی سلسلے میں بلوائیے۔ سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے جی، مدینہ چھوڑ کر اب ان کا دیوانہ نہ جائے گا، اس کلام کی بھی فرمائش ہے۔ مزید بھی کچھ میسیجز ہیں، چلیں انشاءاللہ پھر شامل کریں گے۔ جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا، خاص طور پہ جنہوں نے بچی کے لیے 1 ہفتے سے بیمار ہیں، اللہ پاک ان کی بچی کو بھی اور بھی جتنے مسلمان بیمار ہیں سب کو اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ جو امتحانات کے تعلق سے کہا، تو جو بھی اس فیز سے گزرا ہے اس کو پتہ ہے کہ کتنا ٹینشن ہوتی ہے امتحانات کے جب دن قریب آتے ہیں، تو اللہ پاک آپ کو ہر جائز امتحان میں کامیابی عطا فرمائے۔ ایک سیگمنٹ کو ہم شامل کرتے ہیں، ہمارا ریکارڈڈ پیکیج ہوا کرتا ہے، ہم کچھ شامل کیا کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ نعت خان اسلام بھائی سے جب سیگمنٹ سے واپس آئیں گے پیکیج سے تو کچھ کلام کو شامل کریں گے۔ پھر آج جب نیکسٹ ہمارا ٹاپک سٹارٹ ہوگا تو اس میں انشاءاللہ ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ سفر سے کیسے سیکھا جا سکتا ہے، اور لرننگ کے لیے، سیکھنے کے لیے سفر کتنا امپورٹنٹ ہے اور ہم اس کو کس طرح اچیو کر سکتے ہیں۔ اس کے ڈائمینشنز کو ڈسکس کریں گے اس زمانے کے اعتبار سے کہ ہم کیا حاصل کر سکتے ہیں، اپنے تجربات بھی انشاءاللہ ہم شیئر کریں گے، تو ہمارے ساتھ رہیے گا۔ آئیے ایک سیگمنٹ دیکھتے ہیں۔ گفتگو جو ہم کرتے ہیں یہ انسان کی شخصیت کا پتہ دیتی ہے۔ کسی بھی شخص کی جو گفتگو ہوتی ہے وہ اس کے سیرت، اس کے کردار، اس کے اخلاق اور اس کی عادات سے ہمیں خبردار کر دیتی ہے۔ کسی بھی نفسیات دان کے سامنے جب کوئی بندہ بیٹھتا ہے یا کوئی بھی ذی شعور اور سمجھدار آدمی ہو تو جو دوسرا بندہ اس سے کوئی بھی بات کرتا ہے تو انسان سمجھ جاتا ہے کہ اس کی طبیعت کیسی ہے، اس کے اخلاق کیسے ہیں۔ اس کی گفتگو سے اس کے مزاج کا اور اس کی ذہنی کیفیات کا پتہ چل جاتا ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر جو ایک بہت بڑی خرابی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی گفتگو سے، اپنی جب تربیت کا اظہار جس گفتگو سے ہو رہا ہے اس گفتگو میں ہم طنز شامل کرتے ہیں۔ کسی مسلمان پر طنز کرنا، مرد دوسرے مردوں پر طنز کرتے ہیں، خواتین آپس میں ایک دوسرے پر طنز کرتی ہیں۔ ہمارا دین اسلام اس کو پسند نہیں کرتا۔ طنز سے یقیناً کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف ہوتی ہے۔ اگر کوئی مسلمان کسی گناہ میں معاذ اللہ مبتلا تھا، اب وہ توبہ کر چکا، اللہ کے حضور واپس آ چکا، رجوع کر چکا، اب اسے کسی موقع پر اس کا ماضی یاد کروانا، اس کو اس کا گناہ یاد کروانا، یہ طنز ہے، بنیت طنز
اس کو شرمندہ کرنے کے لیے، اس کو ذلیل کرنے کے لیے، چار بندوں کے بیچ میں وہ بیٹھا ہے، ان بندوں کے درمیان اس کو رسوا کرنے کے لیے تنزن اس کو اس کا ماضی یاد کروانا، یہ ہرگز درست نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں اور جو ہمارا خوبصورت دین اسلام ہے، یہ دین اسلام ہمیں اس طرح کی گفتگو سے سختی سے منع کرتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ ابو جہل کس قدر بدبخت آدمی تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے کے اندر کوئی موقع خالی نہیں جانے دیتا تھا، مگر اسی ابو جہل کے بیٹے حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ جب ایمان لے آئے تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا تھا کہ کوئی بھی اکرمہ سے ابو جہل کے متعلق بات نہ کرے، یعنی ابو جہل کے بارے میں کوئی ایسی بات نہ کرے کہ جس سے اکرمہ کو تکلیف ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو تاکید فرمائی تھی کہ اکرمہ کے سامنے ابو جہل کو برا نہیں کہنا۔ انسان کے دل میں فطرتی طور پر باپ کی محبت کسی حد تک تو ہوتی ہے، تو آپ نے منع کیا تھا کہ ابو جہل کو اس کے سامنے برا نہیں کہنا کہ اس سے تکلیف ہوگی، اگرچہ اس کے اندر طنز کا شائبہ ہے، مگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو اس سے منع کیا تھا۔ اسی طرح اپنی زبان سے تکلیف دینا، عورتوں کا آپس میں بیٹھ کر دوسری عورتوں پر طنز کرنا، یہ بیماری، یہ وبا خواتین میں بڑی عام ہے۔ لڑکوں میں، کلاس میٹس میں، ایک جگہ پر کام کرنے والے، کوئی کسی کی کمزوری معلوم ہو تو کسی موقع پر طنزن کوئی بات کہہ دینا، یہ ہمارے معاشرے میں اس کو شاید کوئی بہت برا نہیں سمجھا جاتا، حالانکہ اس کے دل پر کہ جس کو طنز کیا گیا کیا صدمہ گزرتا ہے، کیسی تکلیف محسوس کرتا ہے، یہ وہی بتا سکتا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی گئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، فلاں عورت، ایک عورت کے بارے میں بتایا گیا کہ فلاں عورت نماز، روزے، صدقات، اس کے متعلق ان تینوں چیزوں کی فراوانی کا بڑا تذکرہ ہے، اس کے بارے میں بڑا ملتا ہے کہ وہ بڑی نمازیں پڑھتی ہے، روزے رکھتی ہے، صدقات و خیرات کرتی ہے، لوگوں کی امداد کرتی ہے، تو اس کے بارے میں یہ بات بڑی سننے میں مل رہی ہے کہ فلاں عورت کی یہ نیکیاں ہیں، مگر یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ اپنے پڑوسیوں کو زبان سے ستاتی ہے۔ اگرچہ یہ ساری خوبیاں ہیں، مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی گئی کہ حضور اس کے بارے میں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ اپنی زبان سے پڑوسیوں کو ستاتی ہے، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وہ عورت آگ میں ہے۔ آپ دیکھیے کہ نمازیں بھی ہیں، روزے بھی ہیں، صدقے بھی ہیں، خیراتیں بھی ہیں، امداد بھی ہے، سب کچھ ہے، مگر اپنے پڑوسیوں کو زبانوں سے ستاتی ہے، فرمایا کہ وہ آگ میں ہے۔ اور پھر عرض کی گئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں عورت، ایک اور عورت کے بارے میں بتایا گیا کہ فلاں عورت ہے، اس کی نماز، اس کے روزے، اس کی صدقات کی کمی کا تذکرہ ہوتا ہے، کوئی بہت زیادہ صدقے، روزے، نمازیں نہیں ہیں، صدقات، نمازیں، روزے کم ہیں، کوئی بہت زیادہ نہیں ہیں، مگر وہ پنیر کے تھوڑے سے ٹکڑے، پنیر تھوڑے سے اس کے ٹکڑے جو ہے وہ خیرات کرتی رہتی ہے، وہ اپنی زبان سے پڑوسیوں کو تکلیف نہیں دیتی۔ نمازیں روزے کم ہیں، صدقات کم ہیں، کوئی بہت عبادت گزار نہیں ہے، مگر یہ خوبی اس کی دوسری بہرحال موجود ہے کہ وہ اپنے پڑوسیوں کو زبان سے تکلیف نہیں دیتی۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس عورت کے بارے میں فرمایا کہ وہ عورت جنتی عورت ہے۔ اب دیکھیے کہ نمازیں، روزے، صدقات، وہ فرائض تو یقیناً پوری کرتے ہوں گی، مگر بہت زیادہ عبادتیں نہیں ہیں، لیکن اس کے ساتھ ایک شاندار خوبی ہے کہ اپنی زبان سے وہ طنز نہیں کرتی تھی، وہ کسی کو ستاتی نہیں تھی، وہ غیبتیں نہیں کرتی تھی، وہ چغلیاں نہیں کرتی تھی، وہ کسی کے دل کو دکھاتی نہیں تھی۔ حضور نے فرمایا اگرچہ نمازیں، روزے فرائض ہی ہیں، بہت زیادہ نہیں ہیں، مگر زبان کی جب اس کی شان یہ ہے تو وہ عورت جنتی ہے۔ مگر جو بہت صدقے کر رہی ہے، بڑی نمازیں ہیں، بڑے روزے ہیں، جی بہت بڑے حاجی صاحب ہیں، یہ تو ہر مہینے، ہر رمضان میں اتنی خیرات کرتے ہیں، اتنے گھروں میں راشن ڈلواتے ہیں، اتنے لوگوں کی مدد کرتے ہیں، اتنے لوگوں کو زکاتیں دیتے ہیں، انہوں نے اتنے مکان بنوا کے دیے، انہوں نے اتنی بیواؤں کی مدد کی، سارا کچھ کر لیا، مگر اپنی دکان پر کام کرنے والے ملازمین کو طنز کرتا ہے، ان کو تانے دیتا ہے، اپنے گھر میں موجود اہلیہ بچوں کو تکلیف دیتا ہے، اپنے رشتہ داروں سے سیدھے منہ سے بات نہیں کرتا، اگرچہ وہ ساری عبادتیں ہیں، ان کے باعث ثواب ہونے سے ہرگز انکار نہیں ہے، مگر ان کے ساتھ زبان سے تکلیف دینا بہرحال یہ غلط ہے، یہ درست طریقہ نہیں ہے، اور ہمارا دین اسلام اس سے منع کرتا ہے۔ ہمیں یہ چاہیے کہ اپنی زبان سے کسی پر طنز نہیں کرنا چاہیے۔ کوئی توبہ کر چکا، نمازوں کی طرف آ چکا، تو اسے یہ کہنا کہ ہاں ہاں تمہیں جانتے تھے، کل تک تو ایک نماز نہیں پڑھتا تھا، آج تو امام بن گیا، کل تک تو فلاں کام نہیں کرتا تھا، آج تو اتنا حاجی بنا ہوا ہے۔ تو اس طرح کی طنزیہ زبان استعمال کرنا ہمارے دین اسلام کی یہ تربیت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں زبان کی آفتوں سے محفوظ رکھے، آمین بجاہ نبی الامین وصلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاء اللہ، آپ نے سیگمنٹ ملاحظہ فرمایا
کچھ کلام جو ہے وہ شامل کرتے ہیں. زید بھائی سے عرض کروں گا کہ جو چند جو فرمائشیں کی گئی تھیں ان میں سے ایک ایک دو دو اشعار کو شامل کریں، پھر انشاءاللہ اپنی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے. زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے. چنی نو چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے. چنی نو چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے. تیرے تیرے قربان جانے جانا، تیرے قربان جانے جانا. تمہاری چمک تمہاری دمک، تمہاری جھلک تمہاری مہک، تمہاری چمک تمہاری دمک، تمہاری جھلک تمہاری مہک. زمین و فلک سما کو سمک، زمین و فلک سما کو سمک میں سکہ نشان تمہارے لیے. تیرے صدقے جانے جانا جانے جانا، تیرے صدقے جانے جانا، تیرے قربان جانے جانا، تیرے قربان جانے جانا. صبا وہ چلے چلے باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دل ہو بھلے. صبا وہ چلے چلے باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دل ہو بھلے. لیوا کے تلے سنا میں کھولے، لیوا کے تلے سنا میں کھولے. رضا کے زبان تمہارے لیے، تیرے صدقے جانے جانا، تیرے صدقے جانے جانا، تیرے قربان جانے جانا، تیرے قربان جانے جانا. ہے وجہ تخلیق کائنات، ہے وجہ تخلیق کائنات، تیرے صدقے جانے جانا، تیرے قربان جانے جانا، تیرے قربان جانے جانا. حضور کعبہ حاضر ہے، حرم کی خاک پر سر ہے. حضور کعبہ حاضر ہے، حضور کعبہ حاضر ہے. حرم کی خاک پر سر ہے، حضور کعبہ حاضر ہے. حضور کعبہ حاضر ہے، حرم کی خاک پر سر ہے. بڑی سرکار میں پہنچے، بڑی سرکار میں پہنچے. مقدر یاوری پر ہے، بڑی سرکار میں پہنچے. مقدر یاوری پر
ہم آنے کے لائق تھے، نہ قابل منہ دکھانے کے، نہ ہم آنے کے لائق تھے، نہ منہ قابل دکھانے کے، مگر ان کا کرم ذرا نوازو بندہ پرور ہے، مگر ان کا کرم ذرا نوازو بندہ پرور ہے، حضور کعبہ حاضر ہے، تصدق ہو رہے ہیں لاکھ بندے، گرد پھر پھر کر تصدق ہو رہے ہیں لاکھ بندے، گرد پھر پھر کر طواف خانہ کعبہ، عجب دلچسپ منظر ہے، طواف خانہ کعبہ، عجب دلچسپ منظر ہے، حضور کعبہ حاضر ہے، جو ہے بت سے رکے مجرم، تو رحمت نے کہا بڑھ کر، جو ہے بت سے رکے مجرم، تو رحمت نے کہا بڑھ کر، چلے آؤ چلے آؤ، یہ گھر رحمان کا گھر ہے، چلے آؤ چلے آؤ، ہاں چلے آؤ چلے آؤ، یہ گھر رحمان کا گھر ہے، حضور کعبہ حاضر ہے، حسن حج کر لیا کعبے سے، آنکھوں نے ضیا پائی، حسن حج کر لیا کعبے سے، آنکھوں نے ضیا پائی، چلو دیکھیں وہ ہستی، چلو دیکھیں وہ بستی، جس کا رستا دل کے اندر ہے، چلو دیکھیں وہ بستی، جس کا رستا دل کے اندر ہے، حضور کعبہ حاضر ہے، حرم کی خاک پر سر ہے، بڑی سرکار میں پہنچے، مقدر یاوری پر ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت ہی خوب کلام۔ مبلغین کی طرف بڑھیں گے۔ جی مہروز بھائی، سفر سیکھنے کے لیے کیا فرمائیں گے؟ جی بالکل، سفر سیکھنے کے لیے کریں یا نہ کریں، سفر سکھا ضرور دیتا ہے، لیکن البتہ
اگر آپ کی انٹینشنلی آپ کا ایک مقصد یہ ہوگا کہ مجھے اس سے سیکھنا ہے تو انشاءاللہ بنسبت دوسروں کے آپ زیادہ سیکھیں گے. ورنہ جیسے تعلیم کچھ لوگوں پہ کچھ اثر نہیں ڈال پاتی، جسے ہماری عرف عام میں کہتے ہیں کہ تعلیم ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکی، تو ایسے ہی سفر بھی بعض لوگوں کا کچھ نہیں بگاڑ پاتا اور انہیں کچھ نہیں سکھا پاتا. تو اس میں ایک بہت بڑا کریکٹر جو ہے وہ آپ ہی کا ہے، آبزرویشن، آپ کی آبزرویشن کیسی ہے. یقینی طور پر آبزرویشن کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ 2 کے بجائے 4 آنکھیں لگا لیں یا 6 آنکھیں لگا لیں، اپنی آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے چاروں طرف دیکھنا شروع کر دیں. اس کی نہ شرعاً اجازت ہے نہ اخلاقاً اجازت ہے، بلکہ آپ کو سفر کے دوران ایک لرننگ یہ بھی ملے گی کہ اپنی آنکھوں کی حفاظت کتنی ضروری ہے، اور یہ آپ کے ذہنی سکون کے لیے اور روحانی آسودگی کے لیے کتنی زیادہ ضروری ہے. تو جو سفر سے سیکھنا ہے وہ محض آنکھیں کھول کر، یعنی سر کی آنکھیں کھول کر نہیں ہے، بلکہ انسائٹ جسے ہم کہتے ہیں وہ بہت ضروری ہے. آپ کی فیلنگ کیسے کریں؟ یہ تو آپ نے بات کہہ دی کہ سفر کے دوران بندہ سیکھتا ہے. جی، کیا ایسی چیزیں ہیں کہ بندہ ذہن میں رکھے، کس طرح سے سیکھے؟ اب سفر تو سفر ہے، آپ جا رہے ہیں ٹرین کے اندر، جی، جہاز کے اندر جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، جا رہے ہیں، صرف سفر نہیں میں بلکہ کیا سیکھوں گا، کیسے سیکھوں گا؟ صرف سفر نہیں بلکہ ساری زندگی کے معاملات میں ہم جو اپنے اسلاف کو دیکھتے ہیں وہ ایک ایک چیز سے ترغیب اور عبرت لیا کرتے تھے. جی، یعنی ایسا تو نہیں نا ہم سفر کر رہے ہیں تو ہمارے چاروں طرف جو ہے نا وہ گھوڑے کی طریقے سے، جیسے گھوڑے کی آنکھوں پہ بکر لگے ہوئے ہوتے ہیں، آئی شیڈو لگے ہوئے ہوتے ہیں، وہ ہماری آنکھوں پہ لگے ہوئے اور ہمیں کچھ دکھے گا ہی نہیں، سجائی نہیں دے گا، کچھ فیلنگ ہی نہیں آئے گی. ایک بڑی کامن سی بات ہے جب آپ سفر کرتے ہیں تو اکیلے سفر ظاہر سی بات ہے نہیں ہوتا، بھلے آپ اپنے آپ کو انڈیویجولی کہہ رہے ہوں کہ میں تنہا سفر کر رہا ہوں، لیکن دیگر مسافر بھی وہ بھی دیگر بھی آپ کے ساتھی ہوتے ہیں اور واقعات ہو رہے ہوتے ہیں. ان واقعات سے آپ کے لیے کیا لرننگ ہے؟ مثال کے طور پر میں اپنی ہی بات سے ابتدا کروں. ایک سفر میں ہم گئے جی، اور وہ خاص ہمارا مقصد ہی یہ تھا کہ یہ ہمارا لرننگ جرنی ہے اور یہ جو ہم سفر کر رہے ہیں یہ ہم ایجوکیشنل پرپس سے کر رہے ہیں. 10-12 دن کا وہ سفر تھا. تو کیونکہ مجھے ٹھنڈ زیادہ لگتی ہے تو مجھے کسی نے بتایا کہ وہاں پہ ٹھنڈ زیادہ ہوگی، تو میں یعنی مجھے اسپیشلی بیگ خریدنا پڑا کہ کپڑے تو اپنی جگہ ہے لیکن مجھے ٹھنڈ کی وجہ سے زیادہ کپڑے رکھنے پڑے. اب وہ رکھ تو لیے لیکن وہاں پہ اتنی بھی ٹھنڈ نہیں تھی کہ اتنا بڑا بیگ اور اتنے زیادہ کپڑوں کی ضرورت پڑے. تو لیکن آپ بیگ اٹھا کے بہرحال اب وہ ٹھنڈ تو اتنی نہیں تھی، کپڑے پہننے کی تو ضرورت بہرحال اتنی زیادہ نہیں پڑی، لیکن وہ جو ڈھویا ڈھائی تھی نا اس نے سکھایا کہ اتنا بھی کانشیس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ ایک اعتدال کے ساتھ اپنے لباس رکھ لیجئے، نہیں تو وہ لباس جو ہے نا وہ پہننے کے بجائے آپ کو اٹھانا پڑے گا. اور سفر میں کوئی بھی چیز اٹھانا بہت بھاری پڑتا ہے. یہ جب آپ ٹریولنگ کرتے ہیں نا جب پتہ چلتا ہے. تو اس سے وہاں میری ایک لرننگ ہوئی کہ آپ نے جو اپنا لیگیج بنانا ہے، جو اپنا سامان رکھنا ہے، وہ اس اعتدال کے ساتھ رکھنا ہے کہ سفر میں آپ کو نہ صرف برتنے میں یوز کرنے میں سہولت ہو بلکہ اس کو اٹھانے میں بھی سہولت ہو. اور اسی کو میں لنک کروں گا. ایک سفر ہم نے کیا تھا، مفتی علی اصغر صاحب میرے ساتھ تھے اور ہم مطلب سفر کرنا پڑ گیا تھا، وہ یوں سمجھیے آپ. اس میں میرے پاس اصل میں پانی کی ایک بوتل تھی، صحیح، پانی کی 1.5 لیٹر کی ایک بوتل تھی اور وہ پینے کے لیے ساتھ لے لی تھی، صرف یہی تھی. اور آپ یقین کریں مطلب میں نا وہ پانی صرف اس لیے پی رہا تھا یہ بوتل سے میری جان چھوٹ جائے، یہ بوتل اٹھانی نہ پڑے، کیونکہ جن پگڈنڈیوں پہ چلنا پڑ رہا تھا تو وہ بوتل بھی بھاری لگ رہی تھی. یہ یوں کہہ رہا ہوں تو مجھے پتا ہے کہ بہت ساروں کی فیلنگ ایسی آ رہی ہوگی کہ یہ تو بہت زیادہ مبالغہ ہو گیا، لیکن ظاہر سی بات ہے بہت ساری چیزیں جب آپ کے اوپر بیتتی ہیں جب پتہ چلتی ہیں. اس میں میں یہ تھوڑا سا ایڈ کروں گا، جیسے آپ نے کہا نا لرننگ ہوئی آپ کی، واقعی ایسا ہے. میرے ایک جاننے والے وہ بیچارے کہیں گئے گھومنے کے لیے، تو ان کا بچہ تھا جو گود میں اٹھانے والا تھا. آپ تو 1.5 لیٹر کی بوتل کا فرما رہے نا، اب بچہ کم سے کم بھی کوئی 12-15 کلو تو اس کا وزن ہوگا. اب وہ اتنے تنگ آئے بیچارے، ان کا تجربہ نہیں تھا کہ عموماً جب آپ کہیں اس طرح ٹریول پر جاتے ہیں تو بچے کو اٹھانا نہیں ہوتا، اس کے لیے آپ ٹرالی ہوتی ہے جو بچوں کی واکر وغیرہ جو سفر کے لیے ہوتے مخصوص ہوتی ہے وہ نہیں لے کر گئے تھے. اب یقین کریں کہ وہ گئے تھے 6 دن کے لیے، 3 دن کے بعد واپس آ گئے. تو انہوں نے کہا کہ آپ خیریت ہے؟ انہوں نے کہا بھائی میں تو وہاں جا کے سمجھ پڑی کہ یہ اب چھوٹا بچہ ہے 6-8 مہینے کا جس کو اٹھا کر ہی چلنا ہے، اور مجھے چلنا تھا جس جگہ پر وہ گئے تھے وہاں پر چلنا تھا. کہنے لگے کہ میں اس کو اٹھا کر کہاں چلوں اور کیسے چلوں. تو اب یہ ظاہر ہے کہ ایک بہت بڑی آزمائش ہے. اس میں ایک ٹپ یہ ہوتی ہے کہ
جب بھی کوئی چیز سفر کے دوران آپ یوں ہاتھ میں اٹھائیں گے تو وہ 1.5 لیٹر کی بوتل بھی آپ کو 1.5 لیٹر نہیں بلکہ 10 لیٹر کی لگے گی. جی 2 کلو کا وزن اگر آپ یوں اٹھائیں گے کیری کریں گے تو وہ سمجھے کہ 3-4 گنا اس کا وزن فیل ہوگا. اس میں 2 آپشن ہمیشہ ذہن میں رکھنے چاہیے. یا تو ایسا بیگ ہو جس کو آپ کندھے پر لے سکیں, جیسے کہ اسکول بیگ ہوتا ہے, تو ٹریولنگ بیگ ہوتے ہیں باقاعدہ جو آپ کندھے پر لے سکتے ہیں, اور اس میں بھی اچھی کوالٹی کے اگر آپ لیں گے تو خالی اگر کندھوں پر ہوگا تو بھی آپ کو کچھ دیر کے بعد تکلیف دے گا. تو اس میں وہ کوالٹی کا لیں کہ جو آپ کے پیٹ پر بھی بندھ جاتا ہے, اس کا ایک سٹیپ ہوتا ہے جس کو آپ کور کر لیں, تو آپ کے باڈی کا گویا کہ ایک طرح سے حصہ بن جاتا ہے, تو وزن کو کیری کرنا آسان ہو جاتا ہے. دوسرا, اب تو بہت عام ہو گیا ہے, کبھی بھی سفر کے لیے وہ بیگ نہ لیں کہ جس کے اندر ویل نہ ہو. ویل والا بیگ لیں, اور اچھے ویل والا بیگ لیں کہ جس کو آپ کیری کر سکیں, اور اس کے سٹیپس ہوتے ہیں, آپ کم کھولیں زیادہ کھولیں. یہ جو وزن ہے نا کہ آپ کو وہ والا بیگ اٹھانا ہے کہ جو وداؤٹ ویل ہے, وہ آپ کو بہت زیادہ تکلیف دے گا. تو ٹرالی بیگ لیں یا کندھوں پر جو لگیج بیگ ہوتا ہے وہ لیں, تو آپ یقین کریں کہ بہت ساری چیزوں سے آپ بچنے میں کامیاب ہو جائیں گے. ورنہ یہی بات ہے جو مہروز بھائی نے کہی, اور انٹینشن یہ رکھیں یہاں پر کہ کسی بھی چیز کو دیکھ کر اس سے میں نے کیا سیکھا. ایک ہے کسی بھی آس پاس کے منظر کو جسٹ دیکھ کر اگنور کر دینا, جی, یا وقتی طور پر اس سے محظوظ ہو جانا, اور ایک یہ ہے کہ اس کے بارے میں تھوڑا سا آپ معلومات حاصل کریں کہ یہ کیا ہے اور کیسے ہے, تو آپ کو انشاءاللہ بہت ساری چیزیں مزید بھی سیکھنے کو ملیں گی. ابراہیم ایک چیز میں اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا, وہ انشاءاللہ پرنسپل بڑا اچھا رہے گا, مجھے تو بڑا فائدہ مند رہا. وہ یہ کہ جب بھی آپ سفر میں ہو یا غیر سفر میں ہو, سفر میں آپ کو اصل میں اسپیس زیادہ مل جاتی ہے سیکھنے کی, غور و فکر کرنے کی, تو اس لیے ہم سفر کی بات کر رہے ہیں. ایک چیز آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ کے ارد گرد چاہے افراد ہوں چاہے چیزیں ہوں, ان کی کون سی چیزیں آپ کو پازیٹیو لگ رہی ہیں, اور آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ اگر وہ چیزیں اپنا لی جائیں تو زندگی آسان ہو جائے گی, یا زندگی ترقی کی طرف گامزن ہو جائے گی, یا اس کے اندر ایک پازیٹیو چینج آ جائے گا. دوسرا, وہ کون سی چیزیں ہیں جو اس کے اپوزٹ ہیں, یعنی وہ نیگیٹو ہیں یا نقصان دہ ہیں یا وہ بری لگتی ہیں کسی فرد یا شے میں ہو. تو جب آپ اس پوائنٹ آف ویو سے چیزوں کو دیکھیں گے تو بہت جلدی لرننگ کرنا شروع کر دیں گے. مثال کے طور پہ آپ نے کسی کے ساتھ سفر کیا, یا مجبوراً کوئی آپ کے ساتھ ہے سفر میں, اور اس کی عادت ہے کوئی بھی عادت آپ لے لیں یہاں پہ, اس کی ایک فلاں عادت ہے. اب وہ عادت آپ کو اریٹیٹ کر رہی ہے, یا وہ آپ کو جو ہے نا وہ کہہ لیں کمفرٹ میں لے کر جا رہی ہے, جی, لرننگ میں لے کر جا رہی ہے. تو اگر تو وہ عادت آپ کو ناگوار گزر رہی ہے, اور خاص وہ آپ کو نہیں بلکہ کوئی بھی 4 معقول لوگ دیکھیں گے تو وہ کہیں گے نہیں یہ تو نہیں ہونا چاہیے, تو پھر آپ کم از کم اتنی نیت کر لیں, نمبر 1 یہ عادت اگر میرے اندر نہیں ہے تو میں شکر بجا لاؤں اللہ تعالیٰ کا, یہ اللہ تیرا کرم ہے, میرے اندر کم از کم یہ عادت نہیں ہے. اور اسی طریقے اگر وہ عادت ہے تو آپ یہ غور کریں کہ اگر آپ کو سامنے والے کی یہ عادت کی وجہ سے اتنی پریشانی ہو رہی ہے, اریٹیٹ ہو رہے ہیں آپ, تو اسی طریقے سے آپ کے اندر جو یہ کانٹا نکلا ہوا ہے اس سے دوسرے لوگ تکلیف اٹھاتے ہیں, تو وہ چھوڑ دیں. بالکل ماشاءاللہ. اسی طرح آپ غور کریں گے تو آپ کو بہت ساری چیزیں ملیں گی. ٹکٹ جب بھی لیں, جی, خود بھی پڑھیں اور کم از کم ایک اور کو بھی پڑھائیں. خاص طور پر انٹرنیشنل ٹریول جب آپ کرتے ہیں تو اس میں چونکہ کلاک جو ہے نا وہ 24 آور والا یوز ہو رہا ہوتا ہے. تو میرے ساتھ چونکہ ہوا تو چلے آپ سے شیئر بھی کر لیتا ہوں. ایک اسلام بھائی کے ساتھ تھے ہم کسی جگہ پر, جی, تو ٹکٹ ان کے پاس تھا, انہوں نے پڑھا, انہوں نے ٹائم سیٹ کیا. جب وہاں پر پہنچے تو پتہ لگا کہ وہ 1 گھنٹہ پہلے فلائٹ جا چکی ہے. یا اللہ. اچھا, اب وہ انٹرنیشنل فلائٹ تھی تو آپ کے 2 نقصانات ہوتے ہیں. ایک تو یہ نقصان ہوتا ہے کہ وہ ٹکٹ گیا آپ کا, جی, کمپنسیشن ہوتی ہے بعض ایئر لائنس کرتی ہیں لیکن وہ 100% نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. اور دوسرا, اب آپ نے جب اس کو جلدی سے کچھ کرنا ہے, ٹکٹ بک کرنا ہے ودن 2-3 days, تو آپ کو اس کے مقابلے میں مہنگا ملے گا. سفر میں بہت زیادہ کانشیس رہنا چاہیے, خاص طور پر اگر رات کے وقت کا ٹائم کو 12 بجے کے بعد ڈیٹ چینج ہو جاتی ہے. جی, تو کئی ایسے آس پاس کے واقعات ہیں کہ چونکہ 12 بجے کے بعد ڈیٹ چینج ہو گئی, اس سے پہلے کچھ اور ڈیٹ تھی, اس کنفیوژن کی وجہ سے بہت زیادہ مسٹیک ہوتی ہے. اچھا, جب میں پڑھتا ہوں کسی چیز کو تو میں ایک زاویہ نظر سے اس کو دیکھ رہا ہوں, کوئی دوسرا پڑھے گا تو تھوڑا ڈیفرنٹ پڑھے گا. تو ٹکٹ کے معاملے میں کسی اور کا میں اس لیے مشورہ دے رہا ہوں کہ بعض اوقات ہم نے پڑھا, ہم نے جو سمجھا
وہ AM PM کا فرق ہو گیا، یا 21 بجے کا آپ کا ٹائم تھا تو 12 میں کتنے پلس کرنے ہیں اس میں آپ کا 1 آدھ گھنٹہ آگے پیچھے ہو گیا. تو کسی اور کو پڑھانے سے یہ ہے کہ آپ کو ذرا سا کنفرم ہو جائے گا کہ یار میں نے جو سمجھا ہے وہ درست ہے یا نہیں ہے. تو انشاءاللہ اس سے آپ کو بہت زیادہ بینیفٹ رہے گا. اسد میں آپ کو نہیں لگتا کہ یہ آپ بیان تو کر رہے ہیں، میں بھی کر رہا ہوں اور دیگر مبلغین بھی کریں گے، لیکن یہ بھی سفر کے فوائد ہیں یا زندگی کے فوائد ہیں کہ کچھ کام نا بغیر ٹھوکر لگے بندہ سیکھتا ہی نہیں ہے؟ یہ تو ہے، تقریباً چیزوں میں یہی ہے. لیکن جیسے ہم نے یہ بات کہی جی، تو ہو سکتا ہے کوئی ایسا ہو کہ جسے ٹھوکر لگنے والی تھی، آج ہی ہو سکتا ہے اسے ٹریول کرنا ہو اور وہ بچ جائے. اچھا، میں نے بچتے ہوئے بھی دیکھا. کئی لوگوں کو، کبھی ہمارے ساتھ بھی ہوا کہ ہم نے ٹکٹ کو پڑھ کے جو سمجھا، جب دوسرے کو پڑھائے تو اس نے کہا بھائی خیر تو ہے، یہ نہیں، یہ ہے دنوں کا فرق، گھنٹوں کا فرق. تو اب بات کرنے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ انسان دوسرے کے تجربے سے فائدہ اٹھائے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ نے اس کو زندگی کا اصول بنایا تو آپ بہت ساری جگہوں پر نقصان سے بچ جائیں. یہ بھی ایک اصول ہے. بالکل بالکل ایسا ہوتا ہے. اور ہمیں کئیوں نے کئی چیزیں سمجھائی. اچھا، ٹکٹ جو ہے وہ جانے سے پہلے جب آپ تیاری کر رہے ہیں تو آپ اپنے پاکٹ کے اندر رکھیں، یہ بھی سمجھایا ہوا ہے. اب کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ٹکٹ ایسی جگہ پر ہوتی ہے کہ جو ساتھ نہیں جانی، ڈرا کے اندر رکھی ہوئی ہے، ڈرا نے تو ساتھ نہیں جانا. آپ پہنچ گئے اپنے جہاز پر اور وہاں جا کے پتہ لگا کہ ٹکٹ ہی نہیں ہے، تو کتنی بڑی پریشانی ہوگی. اسی طرح ٹکٹ ہی کی بات کر لیں. ہمارے ساتھ واقعہ ہوا، ہم نے کہیں سفر پر جانا تھا تو ہم تھے کوئی 20-25 اسلامی بھائی تھے اور ان سب کا ٹکٹ ایک بندے کے پاس تھا. ہم 25 تو ٹرین میں بیٹھ گئے، وہ ایک بندہ نہیں بیٹھا. اب آپ سوچیں کیا ہوا ہوگا. یا اللہ، صحیح ہے نا. اب ہم اگلے اسٹیشن پر پہنچے تو TT صاحب آ گئے کہ ٹکٹ، تم نے کہا وہ تو نہیں ہے ہمارے پاس. تو اس نے کہا نیچے تشریف لے آئیے. اترنا پڑا. اب بڑی منت ہے کہ بھائی وہ پچھلی ٹرین میں آ جائے گا. تو بہرحال وہ ضائع ہوا، دوبارہ ٹکٹ خریدنا پڑا. جو ایک رول ہے، جو اصول ہے، اب وہ ہم پر کیسے اعتماد کریں کہ واقعی آپ نے خریدا ہے. یا وہ جس بھی اصول کا پابند تھا، غالباً کوٹری اسٹیشن تھا وہاں. یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ آج کی بات نہیں، یہ 2001-2 کی بات ہوگی. ٹھیک ہے. تو ہم جا رہے تھے، نواب شاہ میں اجتماع تھا جس میں یہ وضو اور سائنس، شعبہ تعلیم کا وضو اور سائنس امیر علیہ سنت کا بیان ہوا اور رسالہ بنا. تو ہم جامعۃ المدینہ سے گئے تھے. تو اس دن یہ لرننگ ہوئی. ہمیں کسی نے سمجھایا نہیں تھا اس وقت تک. اب تو ہم سمجھا رہے ہیں بوسوں کو کہ بھائی آپ نے سفر کرنا ہے تو اپنا ٹکٹ اپنے پاس رکھے. میزبان کے پاس بھی نہیں ہونا چاہیے. عموماً یہ ہوتا ہے کہ آپ کہیں پر ہیں، جانا ہے یا گھر پر ہیں، تو اس کے بعد سے تو جیسی نصیحت ہوئی، وہ ایک لمبا واقعہ. پھر ہم کیسے نواب شاہ پہنچے اس وقت، ایکسپینسو نصیحت کیسے بھول سکتا ہے. ہاں جی، تو وہ تو ہوئی. لیکن اس کے بعد یہ اصول ہوا کہ اچھا 4 افراد ہیں تو 4 میں سے بھی ایک کے پاس نہیں ہونا چاہیے. ہر ایک کا ٹکٹ اس کی جیب میں ہونا چاہیے. کیونکہ کسی بھی وجہ سے کوئی ایک شخص اگر رہ گیا تو آپ تو نہ اس کی آزمائش کا شکار ہوں. تو ہمیشہ اپنا ٹکٹ اپنے پاس رکھیں. اور ایک اور بھی اصول ہے، جس گاڑی میں آپ ہیں آپ کا سامان بھی اسی گاڑی میں ہو. جب آپ قافلے میں جا رہے ہیں، 4-5 گاڑیاں ہیں، اب آپ کو ایئرپورٹ پہنچنا ہے، آپ جس گاڑی میں ہیں آپ کا بیگ جو ہے وہ کسی اور گاڑی میں ہے. اب وہ کسی بھی وجہ سے، اچھا یہ ایک نیچرل بات ہے، ہم سب کے ساتھ ہوگا. اگر میرا ٹریول ہے نا، اس کی اہمیت جتنی میرے دل و دماغ کے اندر ہوگی اور جتنی احتیاط میں کروں گا دوسرا نہیں کر سکتا. 99.9% یہی ہے. اچھا وہ سستی کی وجہ سے کر لیتا ہوں، پہنچ جاتا ہوں. ایک میں ایسے شخص کو جانتا ہوں کہ صرف میزبان کے کہنے پر کہ میٹھا بن گیا، کھانا کھا لیا تھا، آپ بس یہ 10 منٹ رک جائیے، یہ میٹھا بن گیا کھا کر جائیے. اس کی فلائٹ مس ہو گئی. تو اس میزبان کو اپنے اس زردے اور اس جو ہے نا میٹھے کی زیادہ فکر تھی، آپ کی فلائٹ کی فکر نہیں تھی. ڈیزرٹ سے ڈیزرٹ تو ہاں جی، تو آپ کو جتنی اپنے ٹریول کے بارے میں اور پہنچنے کے بارے میں آپ کانشیس ہوں گے، کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا. تو ٹکٹ اپنی جیب میں رکھیں، بیگ اس گاڑی میں ہو جس کے اندر آپ ہیں، کسی اور کے صرف. بعض اوقات جیسے کسی کے کچھ زیادہ جاننے والے محبین ہوتے، حضور بیگ مجھے دے دیجیے. اچھا وہ لے کے نکل گیا، وہ کہاں پہ رکا، کیا کیا، اب آپ پہنچ گئے. وداؤٹ لگیج جو ہے آپ کو ٹریول کرنا پڑے گا. تو یہ 2-3 چیزیں ہیں جو ہم احتیاط کریں گے تو انشاءاللہ بہت سارے مقامات پر آپ اس پہ بچنے میں کامیاب ہو سکیں گے. ابراہیم بھائی، ٹریول فار لرننگ کیا سکھاتا ہے، کیسے سکھاتا ہے
اور کتنا سکھاتا ہے؟ اسد بھائی دیکھیں، بیان کیا جاتا ہے کہ جس طرح پانی ایک جگہ پر رکا رہے نا تو وہ بدبودار ہو جاتا ہے. بالکل. تو انسان بھی اگر ایک ہی جگہ پر رہے تو اس کا علم، اس کی آبزرویشن، اس کا مشاہدہ، اس کا تجربہ بھی جامد ہو جاتا ہے. تو بالکل. انسان جب سفر کرتا ہے تو بہت ساری چیزیں اس کو سیکھنے کو ملتی ہیں، اس کا مشاہدہ بڑھتا ہے، اس کا علم بڑھتا ہے. اور ایک ہم کہتے ہیں کہ رسمی تعلیم، جی یہ غیر رسمی تعلیم ہے جسے بندہ جو ہے وہ سیکھ رہا ہوتا ہے. انسٹیٹیوٹ نہیں ہے، کسی جگہ پہ خاص پہ نہیں جا رہے، لیکن آپ سیکھنے کے لیے سیکھنے کو بہت کچھ ملتا ہے. اگر کھلی آنکھوں سے اور دماغ بیدار ہو، عقل بیدار ہو، تو پھر بہت کچھ سیکھنے کو مل سکتا ہے. اسی طرح جو ہے ہم دیکھیں کہ کہا جاتا ہے کہ انسان جو علم حاصل کرتا ہے نا، تو ہمارے مختلف حواس ہیں، حواس خمسہ جنہیں کہا جاتا ہے. وہ جو ہے وہ حص باصرہ ہو، قوت شامہ ہو، یا قوت ذائقہ ہو، یہ سب میں ہوتی ہے. اتنی مشکل چیزیں سب میں ہوتی ہیں، ہر انسان میں ہوتی ہیں. کہ انسان کیا دیکھ کر ہوتی بھی سیکھتا ہے. شامہ کیا ہوتی ہے؟ یعنی انسان دیکھ کر بھی سیکھتا ہے، سن کر بھی سیکھتا ہے، انسان جو ہے وہ چھونے سے بھی سیکھتا ہے، انسان محسوس کر بھی سیکھتا ہے. انسان کسی چیز کا ذائقہ جو ہے وہ چکھتا ہے تو اس کا میٹھا، ترش، نمکین ہونا سیکھتا ہے. اس طرح کوئی چیز سونگھتا ہے، یہ قوت شامہ ہے، تو اس سے اس کو جو ہے وہ اس کی اسمیل، اس کی بدبو، یہ اس کو پتہ چلتی ہے. صحیح، بالکل. تو سب سے زیادہ جو انسان سیکھتا ہے نا، وہ دیکھ کر سیکھتا ہے. صحیح. کہ کسی چیز کی رنگت ہے، کسی چیز کا جو ہے وہ دور اور نزدیک ہونا ہے، صاف ظاہر ہے انسان ان ساری چیزوں کو دیکھتا ہے. پھر اگر ہم دیکھیں کہ یہ تو آپ انٹرنیشنل اور جو ہے وہ مختلف شہروں کے ٹریول کی بات کر رہے تھے، ہم صرف ایک شہر میں بھی دیکھیں نا تو بہت ساری اقوام موجود ہوتی ہیں. بالکل ایسے. صرف کراچی شہر کے اندر دیکھیں، آپ ایسے علاقے میں جائیں گے آپ کو لگے گا کہ آپ جو ہے وہ پشاور کے اندر پہنچ گئے. ایسے علاقے میں جائیں گے جہاں لگے گا کہ آپ سندھ میں پہنچ گئے. ایسے علاقے میں جب پہنچیں گے ایسا لگے گا کہ جیسے پوری سرائیکی قوم ادھر ہی بستی ہے. ایسا ہی. تو مختلف جگہوں پر مختلف قومیں بھی آباد ہیں. پھر ان کے جو ہے وہ طرز زندگی جدا ہیں، رسم و رواج جدا ہیں، زبانیں جدا ہیں. صرف پاکستان کے اندر آپ دیکھیں کہ 74 زبانیں بیان کی جاتی ہیں کہ جو بولی جاتی ہیں اور سمجھی جاتی ہیں. 4 بڑی زبانیں ہیں لیکن 74 ملا کر 74 جی مختلف زبانیں بولی جاتی ہیں. پھر درجنوں قومیں آباد ہیں. ان کی شادی غمی کی رسوم و رواج الگ، ان کے طرز زندگی الگ، ان کی شادی غمی کی جو ہے وہ تقریبات الگ. تو انسان جب مختلف جگہوں پر جاتا ہے تو اسے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے. اسی طرح وہ ابن بطوطہ کا ایک قول کہیں پڑھا تھا، وہ بہت مشہور جو ہے وہ سیاح ہے. وہ کہتے ہیں کہ جب آپ سفر مسلم سیاح جی مسلم سیاح ہے، تو وہ اس کا ایک قول ہے کہ جب آپ سفر کی ابتدا کریں گے تو یہ سفر آپ کو خاموش یا کم گو بنا دے گا. اچھا. لیکن انتہا سفر کی یہ ہوگی کہ آپ قصہ گو بن جائیں گے. آپ مختلف قوموں کے قصے بیان کریں گے، کبھی کسی قوم کا واقعہ، کبھی کسی قوم کا واقعہ، کبھی کسی علاقے کا واقعہ. میں وہاں پہنچا تو میرے ساتھ یہ ہوا، میں اس جگہ پر پہنچا تو میرے ساتھ یہ ہوا. تو یہ ٹریول اور سفر کی جو ہے وہ ایک برکت بھی ہے اور اس سے سیکھنے کا انسان کو موقع ملتا ہے. میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جب بھی ہم یہ کہتے ہیں نا کہ سیکھنے کے لیے سفر، تو ایک تعداد ہوتی ہے وہ یہ کہتی ہے کہ میرے پاس تو امریکہ کا ویزا نہیں ہے. بھائی امریکہ ہی جا کر سیکھنا کب ضروری ہے؟ اچھا وہ یہاں سے نکل کر کبھی جو ہے وہ دھابی جی بھی نہیں گیا ہوا، اور وہ اس لیے رکا ہوا کہ اس کے پاس امریکہ کا ویزا نہیں ہے. اچھا میں کیسے سیکھوں؟ جیسے ہم یہ لرننگ کی بات کرتے ہیں تو فوراً ذہن یہ جاتا ہے کہ یار میں کب جو ہے وہ عراق جاؤں گا تو بغداد دیکھوں گا تو سیکھوں گا، میں کب جو ہے وہ فلاں ملک کا سفر کروں گا تو سیکھوں گا. ٹھیک ہے، ان جگہوں کی انٹرنیشنل ٹریول کا ایک اپنا فائدہ ہے، لیکن اگر سیکھنے کا ذہن ہو، جیسا کہ ابراہیم بھائی نے کہا کہ ود ان دا سٹی اتنی ساری چیزیں ہیں کہ جو ہم نے ایکسپلور نہیں کی ہوتی. بیسک ذہن اور سوچ کی بات ہے کہ ہم نے ٹریول نہیں کیا. اب مثال ہے، میرے پاس امریکہ کا ویزا تو نہیں ہے لیکن حیدرآباد جانے کے لیے تو کسی ویزے کی ضرورت نہیں ہے. میرے پاس لاکھوں روپے نہیں ہے کہ میں انٹرنیشنل ٹریول کروں اور دنیا ایکسپلور کروں، لیکن حیدرآباد آنے جانے کے اندر آپ کے 1000-2000 روپے کے اندر آپ ٹریول کر سکتے ہیں. وہاں اگر آپ ایک آدھ دن گزارتے ہیں تو 2-4 ہزار روپے میں آپ وہاں پہ کوئی جگہ مناسب سی لے سکتے ہیں، یعنی کہ 15-20 ہزار روپے میں 1-2 دن آپ یہاں پر ٹریول کر سکتے ہیں. اب 10-15-20 ہزار روپے آپ کے پاس ہیں، وہ تو آپ خرچ کر نہیں رہے، اور آپ اس لیے معذور بنے ہوئے ہیں کہ میرے پاس فلاں ملک کا ویزا نہیں ہے. ایک ویڈیو میں نے دیکھی، بڑی مجھے اچھی لگی کہ اس نے کہا کہ بھائیو سفر کرو، یہ مت سوچو کہ میں فلاں جگہ نہیں جا سکتا. میں آپ کو ان ممالک کا بتاتا ہوں
کہ جہاں پر آپ وداؤٹ ویزا جا سکتے ہیں، اور وہ بڑے اچھے کنٹریز ہیں، مسلم کنٹریز بھی ہیں کہ جہاں پر آپ لرننگ کے لیے سفر کر سکتے ہیں. تو بیسک نہ پیسے کا بڑا مسئلہ ہے اور نہ ہی ویزوں کا مسئلہ ہے اور نہ ہی کوئی بہت زیادہ دور جانے کی ضرورت ہے. کراچی کے اندر ایک ایسی کیس اسٹڈی ہے کہ کچھ لوگ ہیں کہ جن کے پاس گاڑیاں کروڑوں روپے کی ہیں اور ان کا جو پیشہ ہے وہ بھکاری ہیں. کیس اسٹڈی ہے، ایک علاقہ ہے، میں نہ نام لیتا ہوں نہ قوم کا نہ اشارہ کروں گا، لیکن ہے. اب وہ کس لیول کی اور کس اعلیٰ درجے کی بھیک مانگتے ہیں کہ پورا خاندان جو ہے وہ کروڑوں پتی ہے، اگرچہ ان کا طریقہ جو ہے وہ شرعاً اس پہ کلام ہے. لیکن ایک بات ہے، کہنے کی بات ہے، اب بہت سے ناظرین کے لیے اچھمبے کی بات ہوگی. تو ٹریول کریں، خواہ آپ قریب کریں یا دور کریں، جو اللہ پاک نے آپ کو وسعت دی ہے اور آپ ٹریول پازیٹیو ہونا چاہیے، اچھا ہونا چاہیے، تو آپ کو لرننگ ہوتی رہے گی. اور پھر آبزرویشن جی یہ عرض کروں گا کہ زیادہ خرچے کی ضرورت نہیں. اگر آپ کراچی شہر کے ہیں تو فیضان مدینہ کے کسی تربیتی اجتماع میں آ جائیں، اعتکاف میں آ جائیں. یہاں آپ کو بہت ساری قومیں بھی دیکھنے کو ملیں گی اور ان ساری قوموں کے درمیان محبت بھی دیکھنے کو ملے گی. آپ دعوت اسلامی کا اعتکاف دیکھ لیں صرف رمضان کا، کہ کثیر ممالک سے آئے ہوئے افراد بھی موجود ہوتے ہیں، مختلف رنگ و نسل کے افراد بھی موجود ہوتے ہیں، اور ان کے درمیان مثالی محبت اور اخوت بھی آپ کو دیکھنے کو ملے گی. تو دعوت اسلامی کی کسی تربیتی اجتماع میں بھی آپ شرکت کر لیں گے نا، تو اس میں بھی آپ کو بہت سیکھنے کا موقع. اچھا، کراچی کی تو ہم اگزامپل دے رہے ہیں، جو جہاں پر ہے، جو دنیا میں جو بھی ہمارے ناظرین جس بھی کنٹری میں کوئی بھی دیکھ رہا ہے، چھوٹی سی سٹی کی مثال دینا چاہوں گا. چھوٹی سی ان معنوں میں کہ اتنی زیادہ کراچی کی نسبت نہیں، تو ہر سٹی جو جس سٹی میں رہتا ہے اس کے لیے سب سے بڑی سٹی وہاں پہ لرننگ ہے. جی سبی گیا میں، سبی پاکستان کا گرمی کے حوالے سے مشہور، اور گرمی ہی میں گیا میں. تو ایک جگہ میں موجود تھا، تو وہاں کچھ چیزیں دیکھنے کے بعد نا مجھے ایک فیلنگ آئی کہ یہاں پہ فلاں چیز بھی ہونی چاہیے. تو میں جن کے ساتھ تھا میں نے بولا یہاں پہ نا قریب میں کہیں فلاں چیز ہے، مطلب یوں سمجھا آپ نے دودھ دیکھا تو بھینس ہونی چاہیے. تو اب وہ میں جان بوجھ کے مثال نہیں دے رہا ہوں کہ میں نے کیا دیکھا. تو انہوں نے کہا کہ نہیں یہاں ایسا کچھ ہونا چاہیے، یہ چیزیں دکھ رہی ہیں مجھے. یعنی اگر آپ کی بار بار ہوا کے ذریعے سے مرچیں آنکھوں میں آ رہی ہیں تو کہیں پہ اس کا مطلب ہے مرچیں پیسی جا رہی ہیں. جی دھواں اٹھ رہا ہے تو آگ ہے. تو وہ کہنے لگے نہیں ہے. خیر میں نے جو نا وہ چیک کیا اور مجھے 3 منٹ کی مسافت پہ وہ چیز مل گئی جو میں نے کہا تھا، یعنی میں سمجھ رہا تھا کہ یہاں ہونی چاہیے، وہ مل گئی. تو میں انہوں نے کہا آپ رکے میں آتا ہوں، اور میں گھوم کے گیا 1-2 گلیاں، کیونکہ میں شناسا نہیں تھا تو گوگل نے بھی مجھے گھما دیا. میں اپنے پھر میں پہنچ گیا، 5-7 منٹ مجھے لگے، وہ چیز میں نے دیکھی. میں واپس آیا، میں نے بولا فلاں گلی میں تیسرے پلاٹ پہ فلاں چیز ہے. تو وہ انہیں نہیں پتا تھا. کیوں نہیں پتا تھا؟ کہ ان کی اس طرف توجہ نہیں تھی. اس ایلیمنٹ کو انہوں نے کبھی لیا ہی نہیں، کیونکہ بعض اوقات چراغ تلے اندھیرا ہوتا ہے. کتنی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جب آپ پوچھنے جاتے ہیں تو لوگ بتاتے ہیں ارے آپ کو نہیں پتا، وہ آپ کے گھر کے پیچھے والی گلی میں تو ہے، وہ آپ کی جو چوک ہے فلاں تو ہے، وہ فلاں مارکیٹ نہیں ہے، اس میں فلاں دکان کے برابر والی دکان ہے. تو یہ چیزیں وہ ہوتی ہیں جو چراغ تلے ہوتی ہیں اور لوگوں کی فیلنگ نہیں ہوتی. تو بالکل ایسا ہی ہے. جی بالکل ایسا ہی ہے. اور یہ آبزرویشن ہو. اچھا، سفر کا ٹاپک جو ہے وہ ہم سفر، یہ آپ کے لیے بہت معاون ثابت ہو سکتا ہے. لیکن لرننگ کی ہم بات کر رہے ہیں نا، سفر میں آپ کب سیکھیں گے؟ جب آپ کا ہم سفر سیکھنے والا اور پازیٹیو ہوگا. اور اگر ہم سفر آپ کا ایسا نہ ہوا تو پھر وہ کیا دیکھے گا، آپ کو کیا سکھائے گا، کس بات کی ترغیب دے گا. اور اگر سفر کو آپ اچھا اور بہتر بنانا چاہتے ہیں تو جہاں ہم نے بیگ کی بات کی، 1.5 لیٹر بوٹل کی بات کی، آبزرویشن کی بات کی، تو شاید ان سب چیزوں سے زیادہ اہم اگر آپ کسی کے ساتھ ہیں تو وہ کون ہے شاید یہ ہوگا. کیونکہ اگر وہ اچھا ہے پھر تو آپ کا سفر باغ و بہار ہوگا. ہر مشکل کے اندر وہ آپ کے ساتھ کھڑا ہے، آپ کے مشکل میں کمی لانے کی کوشش کر رہا ہے، تعاون کر رہا ہے. یعنی کہ سفر کے اندر اسی بات پر اتنا بدمزگی ہو جاتی ہے کہ کیا کھانا ہے. اگر تعاون نہ ہو تو یہ بدمزگی کی بات ہو جائے گی، کس جگہ پر بیٹھنا ہے. اگر ہم سفر ہم خیال اچھا نہیں ہوگا تو آپ یقین کریں یہ آپ کو کانٹوں بھری سیج نظر آئے گی کہ یار میں یہاں بیٹھنا چاہ رہا ہوں، وہ یہاں بیٹھنا چاہ رہا ہے. بھائی کس جگہ پر جا کر فلاں کام کرنا ہے، اسی میں اختلاف ہو جائے گا. ہم سفر آپ کا ساتھی
اگر نمازی ہے تو مجال ہے آپ کی نماز قضا ہو جائے، اگر آپ میں سستی ہوگی تو بھی وہ آپ کو اٹھا دے گا، اور اگر وہ بے نمازی ہے تو آپ کی نمازوں کا بھی کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا۔ مدنی قافلوں میں الحمدللہ ہم نے دیکھا کہ نماز قضا ہونے تو دور کی بات، یعنی کہ جماعت بھی جتنا ممکن ہوتی ہے وہ بندے کو اویل کی جاتی ہے، اور اگر ایسا نمازی ساتھی آپ کا نہیں ہے تو پھر اچھے گھر پر رہتے ہوئے نمازیوں کو سفر کے دوران معاذ اللہ نماز کو چھوڑتے ہوئے دیکھا ہے۔ یعنی کہ یہاں پر 5 وقت کے نماز اچھے بھلے ہیں، لیکن سفر میں پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے۔ تو ہم سفر کا انتخاب، یہ یوں کہیے کہ ایک بہت بڑی اکائی ہے، وہ کون ہے اور کیا ہے۔ اگر عالم دین ہے، عاشق رسول ہے اور نیک طبیعت شخص ہے تو کیا بات ہے۔ اچھا، سفر میں کنجوس آدمی ساتھ نہیں ہونا چاہیے۔ آپ یقین کریں، آپ کو اتنی پریشانی کرائے گا، نہ خود خرچ کرے گا نہ آپ کو کرنے دے گا۔ یعنی کہ یہ بہت سارے تجربات کی روشنی میں، یعنی کہ سخی ہونا چاہیے۔ ویسے تو جو بھی دوست ہو وہ سخی ہونا چاہیے، گھر پر ہوں یا آپ علاقے میں ہوں، لیکن سفر میں بالخصوص اگر کنجوس آدمی آپ کے ساتھ ہے، آپ یقین کریں کہ آپ کو وہاں وہ بیچارہ آزمائش میں مبتلا کرے گا، خود بھی مرے گا، آپ کو بھی مارے گا۔ اگر آپ سخی ہیں بھی تب بھی اگر ہم سفر سخی نہیں ہیں تو آپ کا وہ حال کرے گا کہ آپ یاد کریں گے۔ پھر ٹریول کے دوران جو گناہوں سے بچنے والی صورت ہے، جو مسلمان کے لیے سب سے بنیادی پیش نظر ہونی چاہیے، وہ اگر اس کا ذہن نہیں ہے تو آپ کو پتہ نہیں کہاں وہ کیا کرے گا۔ دعا پڑھ کے سفر کریں، سفر کی دعا کی بڑی برکت ہے، بڑی فضیلت ہے۔ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین، بچے کو میں کہوں تو یاد ہوتی ہے، لیکن اس کے پڑھنے کی عادت ہونی چاہیے۔ اسی طرح سفر جب کریں تو اس سے پہلے 2 نفل ادا کر لیں، سنت سے بھی ثابت ہے، جاتے وقت بھی اور غالباً آتے ہوئے بھی۔ سرکار صلی اللہ تعالی وسلم جب کبھی باہر سے تشریف لاتے تو گھر جانے سے پہلے 2 رکعت مسجد میں ادا فرمایا کرتے تھے۔ سرپرائز دینا میری رائے ہے، آپ کے مختلف ہو سکتی ہے، نہیں ہونا چاہیے۔ بعض اوقات اس کے نقصانات دیکھیں، خام خواہ کی ایک ڈینگ ہے کہ بھائی جس کے پاس جا رہے ہو تو اس کو بتا دو، سرپرائز کے چکر میں کبھی آزمائش میں جی ایسا ہوا، وہ سرپرائز دینے کے لیے عید کے دن کسی کے گھر پر گئے، تالا لگا ہوا تھا تو دے دو سرپرائز۔ تو میری ناقص رہی، جائز ناجائز کا مسئلہ نہیں، ہر ایک کی اپنی رائے ہے، تو بلکہ جب آپ اپنے گھر پر جا رہے ہیں تو گھر والوں کو ضرور بتائیں، بلکہ اس کے کچھ آداب گھر والے آپ کے لیے تیار ہو سکتے ہیں، گھر والے آپ کے لیے اہتمام کر سکتے ہیں۔ کوئی ایسی کیفیت ہے، کوئی ایسی بات ہے کہ جو ناپسندیدہ ہے، اس سے بچا جا سکتا ہے۔ اب آپ اتنا طویل سفر کر کے آپ گھر پہنچے، سرپرائز دینے کے لیے پتہ لگے گھر والے ہی نہیں ہیں وہاں پر، کہیں اور گئے ہوئے ہیں، اور کئی ایسی چیزیں ہیں جو ڈیٹیل میں جو ہے وہ شیئر کی جا سکتی ہیں۔ تو ان باتوں کا خیال رکھیں۔ خرچ کتنا رکھیں، یہ ایک پوری ایک سائنس ہے۔ کھانا پینا سفر کے دوران کیسا ہونا چاہیے، یہ ایک الگ ٹاپک ہے۔ اسی طرح ٹائمنگ کے حوالے سے ہم نے بات کی۔ اچھا، سواری کا انتخاب، یہ ایک الگ ٹاپک ہے۔ تو بہت ساری چیزیں ہیں جو بیان کی جا سکتی ہیں، لیکن ہمارا وقت جو ہے وہ ختم کی طرف ہے، تو آپ سے ہم اجازت چاہیں گے۔ انشاءاللہ پھر کبھی ہوا تو کسی ٹاپک پر کلام کو ہم شامل کریں گے۔ ہم اپنے سلسلے کا اختتام جو ہے وہ صلاۃ و سلام پر کیا کرتے ہیں۔ آخر میں ایک کتاب کا ریفرنس دے کے میں نعت خان اسلام کو عرض کروں گا کہ اس طرح بڑھیں۔ ہم آج سنت اور آداب کچھ بیان ہوئی، لیکن باقاعدہ اس کو بیان کرنا رہ گیا۔ مکتبۃ المدینہ سے کتاب حاصل کر لیں، سنت اور آداب، اسی نام سے مل جائے گی آپ کو، اور اس میں پورا ایک چیپٹر ہے سفر کی سنتیں اور آداب۔ ایک مسلمان کا سفر ایک غیر مسلم کے سفر سے مختلف ہونا چاہیے، اور ایک عام شخص جو سفر کرتا ہے جس کا کوئی دینی ذہن نہیں ہے، اس کے مقابلے میں ایک پازیٹیو مائنڈڈ مسلمان کا سفر کیسا ہونا چاہیے۔ ہمارے لیے بیسٹ ایگزامپل، ہم کچھ بھی کلام کر لیں، لیکن جن باتوں کا قرآن و سنت کے اندر بیان ہو چکا، دوز آر دا بیسٹ ایگزامپلس، اور وہی میجر ہے، وہی میزان ہے، اور وہی ہمارا معیار ہونا چاہیے۔ تو مکتبۃ المدینہ سے حاصل کیجئے، اس کو پڑھ لیجئے، اور پھر مختلف اسفار کی مختلف تیاریاں۔ سفر حج ہے تو ظاہر ہے کہ اس سفر سے متعلق آپ پڑھیں گے، سفر تجارت ہے تو اس ٹاپک پر آپ پڑھیں گے، لیکن بہت ساری چیزیں ہیں جو جرنلائز ہیں، وہ کوئی بھی سفر ہو، جیسے کہ سفر کی دعا ہے،
اب سواری پر آپ نے سوار ہونا، وہ آپ مدینے جا رہے ہیں یا آپ نوابشاہ جا رہے ہیں، ظاہر ہے کہ سواری کی دعا تو ایک ہی ہے، وہ پڑھیں گے۔ اسی طرح کچھ جنرل آداب ہیں اور جنرل جو سنتیں ہیں وہ ہم سب کو ضرور اپنانی چاہیے۔ اللہ پاک ہم جو بھی سفر کریں وہ گناہوں سے محفوظ رہے، ہمارے مقاصد جائزہ جو بھی جائز مقصد ہیں وہ ہمیں کامیابی حاصل ہو، اور اللہ پاک ہمیں بار بار مقدس سفر کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلاۃ والسلام۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، پوری یا رب یہ دعا کر، ہم در آقا پہ جا کر پہلے کچھ نعتیں سنا کر، پہلے کچھ نعتیں سنا کر، پھر کہیں سر کو جھکا کر، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ چلو سیکھیں قرآن و سنت کی باتیں، جو مہکائیں دن اور کرے نور راتیں، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے